Salam मेरे अजीज़ listeners, welcome back to your own channel Self Belief which is specially made for novel lovers. हमारा आज का नॉवल है ए इश्क कज़ा न करना बाय शफ़क़ इफ्तिखार। ये नॉवल मैंने किसी के कहने पे नहीं बल्कि ख़ुद अपने कहने पे स्टार्ट करने लगी हूँ। एक्चुअली जब मैं नॉवल सर्च कर रही थी तो इस एक नाम ने मेरी अटेंशन कैप्चर की। मतलब ये नाम इटसेल्फ इतना कैची मुझे लगा, ए इश्क कज़ा न करना, लाइक है ना कैची। और फिर ऑब्वियसली राइटर भी अच्छी हैं शफ़क़ इफ्तिखार, तो कोई रिस्क वाली बात तो थी नहीं कि मेहनत ज़ाया होगी। फिर मैंने एहतियातन इसके एक दो पेजेस पे जब रीड किए तो आई जस्ट लव्ड दिस नॉवल। देन आई डिसाइडेड टू रीड इट आउट फॉर ऑल ऑफ यू। सो लेट्स स्टार्ट इट। उसके कदम जहाँ आकर ठहरे, जहाँ आकर रुके, वो शहर खामोशा था। इस चीखते चिंगारते शहर के बीचों बीच बसा शहर खामोशा, जहाँ बस खामोशी और वीराने का राज था, जो ऐसे लोगों से भरा पड़ा था कि कभी जिनका दावा था कि शायद ये दुनिया उनके बिना चल नहीं पाएगी। और आज ये शहर खामोशा ऐसे कितने ही लोगों का मस्कन था, और वो दावा उनके सराने चकराता फिर रहा था। यूँ भी ये दुनिया बहुत जालिम है। आज जो निगाह के सामने है बस वही याद है। अगर जो ज़रा सा निगाह से ओझल हुआ तो समझो गोया दिल से ओझल हो गया। और अगर कोई दुनिया से ही चला जाए तो भला किसके पास है आजकल इतनी फुर्सत कि दो घड़ी को उसका हाल पूछने को इस शहर खामोशा में चला आए। कितनी ही ऐसी कब्रें थीं जो पूरी तरह ज़बू हाली का शिकार अपने प्यारों की मुंतज़िर थीं, और कितनी ही ऐसी थीं जो संगे मरमर से मुज़य्यन थीं, गोया उनकी खबरगिरी को कोई बाकायदगी से आता हो। उसके कदम एक कब्र के आगे आकर थम से गए थे। उसका दिल भी साथ ही ठहरा था। उसके वजूद को आज भी अंदर मदफून वजूद ने गोया जकड़ लिया था, बांध लिया था। वो कितने ही लम्हे खामोशी से वहीं खड़ा रहा था। ज़ारिया शहज़ादी बिनते कासिम शहज़ादी, तारीख़ पैदाइश 17 मार्च 1986, तारीख़ वफ़ात 17 मार्च 2008। इस कब्र पे नस्ब ये कुतबा आज भी उसका दिल चीर देता था। 22 साल, फ़कत 22 साल वो इस दुनिया में रही, और फिर उसके दिल और दुनिया को वैरान करके हमेशा के लिए यहाँ आन बसी, जबकि वो आज भी वहीं खड़ा था। मोहब्बत का स्याह मातमी लिबास ओढ़े रोगी बन बैठा था, क्योंकि ज़ारून ने ज़ारिया कासिम से मोहब्बत नहीं की थी, इश्क किया था। और इश्क कभी बदला नहीं करता, कम नहीं होता। वो आज भी वहीं खड़ा था, इश्क की उसी दहलीज पे जहाँ ज़ारिया उसे छोड़ कर गई थी। हाँ, वो उतनी ही मोहब्बत करता था उससे, अकीदत की हद तक। वो ज़रा सा तिरछे रुख होकर उसकी कब्र के किनारे बैठ गया। अब वो यहाँ कितनी ही देर तक ऐसे ही बैठे रहेगा, ये ज़ारून खुद भी नहीं जानता था, क्योंकि वो जब भी यहाँ आता था वो आज भी उसे हमेशा की तरह जकड़ लेती थी, उठने ही नहीं देती थी, उसे थाम लेती थी, और ज़ारून हमेशा की तरह उसके आगे सरेंडर कर देता था। कुत्ते पे गाड़ी उसकी निगाहें कब धुंधलाने लगी थी उसे मालूम ही नहीं हुआ था। पागल, मर्द रोते हुए अच्छे नहीं लगते। वो होती तो नरूठेपन से इठला कर यही कहती। उसकी याद लबों पे मुस्कुराहट ले आई थी। उस लम्हे अजीब धूप छाँव सा मंजर ज़ारून के चेहरे पर आन ठहरा था। पास से गुज़रते बूढ़े गोरकन ने बहुत गौर से इस मंज़र को देखा था। ये शख्स इस कब्र के किनारे रोज़ाना इसी तरह घंटों आकर बैठा करता था। जाने कौन था? वो अपना सामान उठाए आगे बढ़ गया था। उसे एक नई कब्र तैयार करनी थी। यहाँ तो अब रोज़ ही कोई नई कब्र तैयार होती थी, किसी के अपने के लिए, पर ऐसी दीवानगी उसने किसी में नहीं देखी थी, क्योंकि वो शायद नहीं जानता था कि अगर मोहब्बत करने वालों में से कोई एक मर जाए
تو دوسرا جیتے جی ہی مر جاتا ہے۔ پلیز فار گاڈ سیک انس، بند کرو اپنا یہ فضول سا راگ۔ ایک تو پہلے ہی اسائنمنٹ نے دماغ کی دہی کر دی ہے، اوپر سے تمہارے گٹار کی اس بھیں نے الگ سر میں درد کر دیا ہے۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے خاموشی سے سنتے ہوئے میرب کی برداشت کی حد اب ختم ہو چکی تھی۔ اپنے کمرے میں دروازہ کھول کر باہر لاؤنج کے صوفے پہ آنکھیں بند کیے جھومتے گٹار بجاتے انس پہ وہ زور سے چلائی تھی۔ انس، میں تم سے کچھ کہہ رہی ہوں، پلیز بند کرو اسے۔ اب وہ بالکل اس کے سر پہ آ کر چلائی تھی کیونکہ وہ مسلسل اسی طرح بنا اس کی بات سنے جھومے ہی جا رہا تھا۔ آپی، آپ نے مجھ سے کچھ کہا کیا؟ وہ انجان بن کر معصومیت سے بولا تھا۔ نہیں، اتنی دیر سے میں ان دیواروں سے باتیں کر رہی ہوں، وہ چڑھ کر بولی۔ پرسوں اسائنمنٹ جمع کرانے کی آخری تاریخ تھی اور اس کا ابھی آدھے سے زیادہ کام رہتا تھا۔ آج اتوار تھا، اس لیے وہ ابھی فل موڈ بنا کر بیٹھی تھی کہ مکمل کر کے ہی اٹھے گی، مگر انس کا یہ شور کبھی کبھی ان کے لیے عذاب بن جاتا تھا۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ گٹار کیوں بجا رہا تھا، مسئلہ یہ تھا کہ اسے گٹار بجانا ہی نہیں آتا تھا۔ یوں اچھا بھلا میوزک سر درد بن جاتا تھا۔ پلیز میرے بھائی، اسے تھوڑی دیر کے لیے بند کر دو یا پھر اسے کہیں اور جا کر بجا لو۔ آدھے گھنٹے سے ایک لفظ نہیں لکھا جا رہا مجھ سے، اس کی بے ڈنگی آواز میں۔ وہ اب باقاعدہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی تھی۔ اماں، دیکھ رہی ہیں نا آپ کہ آپ ہی میرے پیارے سے گٹار کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں؟ اماں کچن سے نکل کر کسی کام سے لاؤنج میں آئیں تو وہ روحانسا سا ہو کر ان سے بولا تھا، بیٹا یہ تو تمہیں صرف بول رہی ہے، لیکن اگر اب تم نے اسے بجانا بند نہ کیا نا تو دیکھنا میں اسے اٹھا کے باہر پھینک دوں گی، اور ساتھ میں تمہیں بھی۔ اماں کا غضبناک انداز دیکھ کر انس نے گٹار اپنے پیچھے چھپا لیا تھا کہ کہیں سچ میں وہ اسے توڑ ہی نہ دیں یا پھینک دیں، کیونکہ غصے میں اماں سے کوئی بعید نہ تھا۔ یہ گٹار بابا نے اسے 18ویں سالگرہ پہ گفٹ کیا تھا اور اسے بہت عزیز تھا۔ ٹھیک ہے، اسے ٹھیک سے بجانا نہیں آتا تھا، مگر وہ اسے اتنی بے رحمی سے ٹوٹتا ہوا بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میرب نے مسکرا کر ایک نگاہ اس پہ ڈالی اور اطمینان سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ جانتی تھی کہ اب اگلے کئی دنوں تک وہ گٹار بجانا تو دور، اسے ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، کیونکہ ان کی اماں صرف کہتی نہیں تھی، کر بھی دکھاتی تھی۔ اللہ نے 2 ہی بچے دیے، وہ بھی نکمے۔ بیٹا ہے تو سارا دن گٹار کو اولاد کی طرح سینے سے لگائے بھاں بھاں کرتا رہتا ہے، اور بیٹی کو پڑھائی سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ یہ نہیں کہ آ کے ماں کا ہاتھ ہی بٹا دے، باپ نے دونوں کو سر چڑھا کے رکھا ہوا ہے۔ وہ ہانڈی میں چمچا چلاتے ہوئے مسلسل بڑبڑا رہی تھیں، جبکہ دونوں بچے اپنے اپنے کمروں میں اپنے پسندیدہ مشاغل میں مصروف تھے۔ میں کم ان سر؟ سر حیدر ہنوز لیکچر دینے میں مصروف تھے۔ جواب نہ پا کر اس نے دوبارہ پوچھا۔ نو، وہ نخوت سے کہہ کر دوبارہ سے اپنے لیکچر کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ میرب کو پوری کلاس کے سامنے عجیب سی شرمندگی نے گھیر لیا تھا۔ سر پلیز، صرف 15 منٹ ہی تو لیٹ ہوں میں، اور وہ بھی میرا قصور تو نہیں تھا۔ سر ٹریفک جام میں پھنس گئی تھی۔ اس نے پھر سے ایکسکیوز کر کے اپنے لیٹ ہونے کی وجہ بھی بتا دی تھی۔ قصور آپ کا ہی ہے، جب آپ کو شہر کی ٹریفک کا علم ہے تو آپ کو وقت پہ گھر سے نکلنا چاہیے نا، اور آج آپ پہلی بار لیٹ نہیں ہوئی ہیں، تیسری بار آپ میری کلاس میں لیٹ ہیں۔ سو نو مور ایکسکیوزز، پلیز گو، کل سے ٹائم پر کلاس میں آئیے گا۔ وہ کوڑا سا جواب دے کر پھر سے لیکچر میں مصروف ہو گئے تھے۔ میرب کو اس لمحے عجیب اہانت کا احساس ہوا تھا۔ وہ مزید کچھ بھی بولے بنا کلاس سے نکل کر کوریڈور میں آ گئی تھی، کیونکہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ کھڑوس اب اسے کلاس میں آنے کی اجازت نہیں دے گا۔ سو مزید بے عزتی سے بہتر تھا کہ وہ کلاس ہی مس کر دے۔ وہ وہیں ریلنگ سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کروا لی نا بے عزتی، مل گیا سکون۔ کتنی بار کہا ہے کہ ٹائم پہ آیا کرو، مگر تم سنتی ہی کہاں ہو۔ ہمیشہ کی طرح وقت پہ تمہاری آنکھ نہیں کھلی ہوگی۔ کلاس ختم ہوئی تو نگین سیدھی ہی اس کے پاس چلی آئی تھی اور آتے ہی شروع ہو گئی۔ ہاں تو یار، اسائنمنٹ مکمل کرتے کرتے رات لیٹ سوئی تو صبح آنکھ دیر سے کھلی نا، اس لیے لیٹ ہو گئی۔
آپ یونیورسٹی لیول کے اسٹوڈنٹ ہیں، اتنی اسپیس تو ملنی چاہیے نا۔ یہ کیا کہ اسکول کے بچوں کی طرح اٹھا کر پوری کلاس کے سامنے بے عزتی کر دی کہ کلاس میں نہیں آ سکتی ہو؟ یہ کوئی بات ہے بھلا؟ صرف 15 منٹ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اب بندے کو اتنا روڈ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اسٹوڈنٹ کی نگاہ میں اپنا امیج ہی خراب کر لے۔ ٹیچرز تو رول ماڈل ہوتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ آگے سے جو میرب بولنا شروع ہوئی تو پھر نگین کے لاکھ اشاروں پہ بھی چپ نہ ہوئی۔ نگین نے بازو پکڑ کر بھی اسے بولنے سے روکنا چاہا، مگر وہ میرب تھی، اسے بھلا کون روک سکتا تھا؟ ایکسکیوز می مس میرب، آپ ذرا میرے آفس میں آئیے گا۔ زبان کو بریک لگا بھی تو اس کھڑوس کی آواز سے، اس کی آواز تو کیا آنکھیں بھی ایک جگہ ٹھہر سی گئی تھیں۔ جی سر، میں آتی ہوں، وہ بمشکل بولی تھی، جبکہ سر حیدر اس سے کہہ کر آگے بڑھ چکے تھے۔ بتا نہیں سکتی تھی تم کہ وہ میرے پیچھے کھڑے ہیں؟ وہ اب نگین پہ چڑھ دوڑی تھی۔ اتنے اشارے کر تو رہی ہوں، چٹکیاں کاٹ رہی ہوں، مگر تم سنتی ہو کسی کی؟ اب جاؤ اور کرواؤ بے عزتی۔ نگین بھی اس پہ غصہ ہوئی تھی۔ یہ سچ تھا کہ وہ بولنے میں اتنی مگن تھی کہ نگین کی طرف متوجہ ہی نہیں تھی، اور اس کی آواز اتنی بلند ضرور تھی کہ پاس سے گزرتے سر حیدر نے سن لی تھی۔ میرب دل ہی دل میں جلتو جلالتو کا ورد کرتی ان کے آفس میں آئی تھی۔ دل بہت تیز دھڑک رہا تھا اور ہاتھ پاؤں بھی ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ غیر متوقع بے عزتی ہونا اور بات ہوتی ہے، مگر جان بوجھ کر اپنی بے عزتی کرانا اور بات ہوتی ہے۔ کتنے ہی لمحے وہ باہر کھڑی اپنی ہارٹ بیٹ نارمل کرتی رہی تھی، مگر دروازہ ناک کر کے پھر اندر چلی آئی۔ بیٹھیں پلیز۔ اس کے سلام کے جواب میں سر حیدر نے اسے بیٹھنے کو کہا۔ شاید وہ اس کی حالت سمجھ گئے تھے۔ اف، بٹھا کر عزت سے اطمینان سے بے عزتی کریں گے۔ وہ جھٹ سے قریب رکھی کرسی پہ بیٹھ گئی تھی کہ شاید اگر مزید کھڑی رہتی تو گر پڑتی۔ اسائنمنٹ بنا لیا آپ نے؟ سر حیدر نے ہاتھ میں تھامے پین پہ کیپ لگا کر اسے پین ہولڈر میں رکھا اور مکمل طور پہ اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ جی سر۔ اس نے چپ چاپ فائل ان کے سامنے کر دی تھی کہ یہی تو تھی اصل فساد کی جڑ۔ سر حیدر نے فائل تھام کر کھول لی تھی۔ آپ یہ اسائنمنٹ میرے پاس کیوں لائی ہیں میرب؟ سر حیدر نے نگاہیں فائل پہ جمائے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ کیا مطلب سر؟ میں سمجھی نہیں۔ وہ واقعی ان کی بات نہیں سمجھی تھی۔ اس لیے نہ کہ میں آپ کا ٹیچر ہوں اور آپ کا کام دیکھ کر آپ کو گائیڈ کروں گا کہ آپ نے میرے دیے ہوئے ٹاپک پہ ٹھیک کام کیا ہے یا نہیں۔ انہوں نے فائل بند کر کے رکھی اور چیئر پہ سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے نگاہ اس کے چہرے پہ جمائی تھی، جہاں پہ شرمندگی اب واضح نظر آ رہی تھی۔ وہ ان کی بات کا مطلب سمجھ کر سر جھکا گئی تھی۔ تو ایک استاد کا کام ہی یہی ہوتا ہے مس میرب، کہ وہ اپنے طالب علم کی رہنمائی کرے، اسے صحیح اور غلط کا فرق اور اچھے اور برے کی تمیز سکھا سکے۔ آپ اگر پی ایچ ڈی لیول پہ بھی پہنچ جائیں گی نا تو ایک ٹیچر کے لیے آپ اسٹوڈنٹ ہی رہیں گی۔ استاد کا اخلاق، کردار اور قابلیت ہی ہوتی ہے کہ جس کے بل پہ وہ طالب علموں کے لیے رول ماڈل بن پاتے ہیں، نہ کہ آپ لوگوں کو انٹرٹین کرنے کی کوئی چیز۔ امید ہے کہ آئندہ آپ وقت پہ کلاس میں آئیں گی اور جھوٹ بولنے سے بھی گریز کریں گی۔ ان کا اشارہ اس کی ٹریفک جام والی بات کی طرف تھا، کیونکہ وہ سن چکے تھے کہ وہ نگین سے کچھ اور کہہ رہی تھی۔ آپ ہمیشہ سے ایک برائٹ اسٹوڈنٹ رہی ہیں، اس لیے میں آپ سے یہ توقع نہیں رکھتا، اور آپ کی اسائنمنٹ بھی صرف اسی لیے چیک کر رہا ہوں۔ اب آپ جا سکتی ہیں۔ میرب کا وجود اس لمحے شرمندگی میں مکمل طور پہ گر چکا تھا۔ کلاس میں تو جو ہوا سو ہوا، مگر اس کے بعد جو ہوا وہ بہت برا تھا۔ سر حیدر نے سب سن لیا تھا اور کتنا غلط تاثر پڑا ہوگا ان پہ، میرب وہی سوچ کر شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ آئی ایم سوری سر، غلطی اس کی تھی، سو اس نے ہی معذرت کرنی تھی، اور سامنے اس کے استاد تھے، سو اس نے بلا جھجک کہا تھا۔ سر حیدر نے اسمات میں سر ہلا کر اسے جانے کی اجازت دی تھی۔ وہ تیر کی تیزی سے وہاں سے اٹھ کر باہر آئی تھی۔
اف، باہر آ کر ایک ٹھنڈی سانس بے ساختہ ہی اس کے لبوں سے خارج ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے، کچھ بتاؤ تو۔ اسائنمنٹ لے لی سر نے؟ باہر نگین بے صبری سے ان کا انتظار کر رہی تھی۔ ہاں، چیک کر لی۔ یہاں سے چلو پھر بتاتی ہوں۔ وہ نگین کا بازو پکڑ کر اسے کھینچتی ہوئی وہاں سے لے گئی تھی کہ کھڑوس سر حیدر کے 10 کان تھے، کیا پتا یہاں بھی سن لیں۔ اس وین والے کو بھی آج ہی چھٹی کرنی تھی۔ اب یہ انس پتہ نہیں کب آئے گا۔ میرب اس لمحے گرمی اور تھکن کی وجہ سے از حد چڑچڑی ہو رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے میرب، کیوں اتنا غصہ کر رہی ہو؟ آ جائے گا۔ نگین ہمیشہ کی طرح کمپوسٹ کھڑی تھی اور اسے بھی ریلیکس کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج صبح ہی وین والے نے انہیں یونی چھوڑتے وقت بتا دیا تھا کہ وہ انہیں واپسی پہ پک نہیں کرے گا۔ میرب نے اسی وقت انس کو کال کر دی تھی کہ وہ اسے پک کرتا ہوا جائے۔ ارادہ تھا کہ نگین کو بھی ڈراپ کر دے گی، مگر انس صاحب کا ابھی تک کچھ اتا پتہ ہی نہیں تھا۔ کیا ہوا ہے نگین، یہاں کیوں کھڑی ہو؟ جب وہ گیٹ پہ نگاہیں جمائے جل بھن رہی تھی تب اسے اپنے عقب سے سر حیدر کی آواز سنائی دی اور مخاطب نگین تھی۔ وہ حیرانگی سے مڑی تھی۔ بھائی، وہ وین والا نہیں آیا ہے تو میرب کی گاڑی کا ویٹ کر رہے ہیں۔ بھائی؟ نگین کے کہنے پہ اس نے حیرانگی سے پہلے نگین کو اور پھر سر حیدر کو دیکھا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ نگین سر حیدر سے اتنی بے تکلفی سے مخاطب کیوں ہے۔ اچھا آ جاؤ، میں گھر ہی جا رہا ہوں۔ وہ کہہ کر آگے بڑھے تو نگین بھی ان کے پیچھے ہی لپکی دی۔ ارے سنو تو نگین، کہاں جا رہی ہو؟ 1 منٹ رکو تو۔ یہ تم نے سر حیدر کو بھائی کس خوشی میں بولا ہے؟ کیا گرمی زیادہ ہی سر کو چڑھ گئی ہے؟ میرب نے آگے کو جاتی نگین کا بازو پکڑ کے اسے روکا تھا۔ اب بھائی ہیں تو بھائی ہی کہوں گی نا یار۔ تمہیں کتنی بار تو بتایا ہے کہ حیدر بھائی واپس آ گئے ہیں، لیکن تم کسی کی سنتی کب ہو؟ نگین پل بھر کو اس کے پاس رک کر بولی تھی۔ مطلب یہ تمہارے؟ میرب گڑبڑا گئی تھی۔ مگر تم نے یہ کب کہا تھا کہ یہی تمہارے بھائی ہیں؟ وہ اپنی شرمندگی مٹانے کو نگین پہ چڑھ دوڑی تھی۔ اچھا اب اس ٹاپک پہ ہم بعد میں بات کریں گے، اب چلتی ہوں، بھائی میرا ویٹ کر رہے ہیں۔ تم بھی آ جاؤ، چھوڑ دیتی ہوں۔ نگین اس کی شکل دیکھ کر شرارت سے مسکرائی تھی۔ نہیں تم جاؤ، انس آ گیا ہے، اس نے سامنے انس کو دیکھ کر کہا اور نگین کو خدا حافظ کہہ کر وہ گاڑی میں آ بیٹھی تھی۔ سوری یار دیر ہو گئی، پر آ تو گیا ہوں نا، اتنی بری شکل کیوں بنا رکھی ہے؟ انس نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس کے چہرے پہ نگاہ ڈالی تھی جہاں ابھی بھی ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ حیرانگی کے ساتھ شرمندگی بھی رقم تھی۔ تنگ مت کرو انس، گاڑی چلاؤ، وہ بیزاری سے کہہ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ انس بھی خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگا۔ میرب کی کیفیت عجیب سی ہو رہی تھی، اسے خود پہ غصہ بھی آ رہا تھا اور شرمندگی بھی ہو رہی تھی۔ وہ کبھی اتنی منہ پھٹ اور بدتمیز نہیں رہی تھی جتنی اس بار ہو گئی تھی۔ کتنا کچھ بولتی رہی وہ نگین کے منہ پہ اس کے بھائی کے بارے میں، اور وہ بیچاری چپ چاپ مسکرا کر سنتی رہی۔ اس کے دل کو تعصب نے گھیر لیا تھا۔ اگلے دن جمعہ تھا، وہ یونیورسٹی نہیں گئی۔ اسے سچ میں نگین کا سامنا کرتے ہوئے برا محسوس ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے وہ اس کی دوست تھی، مگر اسے خیال کرنا چاہیے تھا نا۔ ہفتہ اتوار تو ویسے بھی ان کا آف تھا۔ نگین نے اسے کال کی تو اس نے کال ریسیو نہیں کی۔ آج اتوار تھا، وہ انس کے ہمراہ لان میں نیٹ لگائے بیڈمنٹن کھیل رہی تھی۔ اماں اور بابا ایک طرف بیٹھے شام کی چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ انس کو گیمز کھیلنے کا بہت شوق تھا، پھر وہ آؤٹ ڈور ہو یا انڈور، اور اکثر وہ اپنے ساتھ میرب کو بھی گھسیٹ لیتا تھا۔ پھر وہ ویڈیو گیم ہو یا نہیں، میرب کو اس کا ساتھ دینا پڑتا تھا۔ کیا ہے یار، تم لوگ اتوار کو بھی آرام نہیں کرنے دیتے ہو؟ اوپر کے پورشن کی بالکنی کا دروازہ کھلا تھا اور باہر آ کر ساتھ نے ان دونوں کو مخاطب کیا تھا۔ وہ یقیناً سوتے سے اٹھا تھا، حلیہ تو یہی بتا رہا تھا۔ سات بھائی، اتوار کی چھٹی صرف آرام کے لیے نہیں ہوتی، سونے کے لیے رات کافی ہوتی ہے، آ جائیں آپ بھی، بہت مزہ آ رہا ہے، میرب نے شاٹ کھیلتے ہوئے کہا اور اسے شرمندہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ نہیں بھائی تم لوگ کھیلو، اب ہم بچے نہیں ہیں جو ایسے گیم کھیلیں۔
साथ कह कर वापस चला गया था। मीरब ने मुंह बनाकर उसे देखा, फिर से अंश की तरफ मुतवज्जा हो गई थी। बच्चों आ जाओ, चाय ठंडी हो रही है। अम्मा के आवाज़ देने पे वो दोनों वहीं भागे थे। मीरब, तुम्हें साथ से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी बेटा, वो बड़ा है तुमसे। अम्मा ने बैठते साथ ही उसे टोका था। सॉरी अम्मा, आइंदा ख्याल रखूंगी। उसने प्लेट से बिस्किट उठाकर लापरवाही से कहा था। माँ बाप से बहस करने की उन दोनों की भी आदत नहीं रही थी, और सर हैदर वाले वाक़ये के बाद तो मीरब यूं भी बहुत मोहतात हो गई थी। इसीलिए उसने इस वक्त भी अम्मा को कुछ भी कहने से गुरेज ही किया था, वरना उसकी कभी भी ताई और उनके दोनों बेटों से बनी ही नहीं थी। अलबत्ता ताया बहुत शफीक इंसान थे, हमेशा बहुत मोहब्बत से पेश आते थे। ऊपर के पोर्शन में ताया चांद अपनी फैमिली समेत रहते थे। उनके बस 2 ही बेटे थे, साद और फराज। बेटी न थी। ताई चांद मजाज की अजहद तेज़ खातून थी। वो ज़रा सी भी कोई बात अपने मजाज के ख़िलाफ़ बर्दाश्त नहीं करती थी। ससुराल से ज़्यादा मैके पे मान था उनको। फराज बिल्कुल उनका परतू था। ऊपर तले के 2 बेटों पे उन्हें बहुत फ़ख्र था। मीरब के बाद जब तक अंश नहीं पैदा हुआ था तब तक उन्होंने देवरानी का जीना हराम कर रखा था। सास नहीं थी, मगर सास की कमी को ताई ने हर तरह से पूरा कर दिया था। जब मीरब के 2 साल बाद अंश हुआ तब अम्मा ने सुख का सांस लिया था। हालांकि मीरब घर की वाहिद बच्ची थी और सबकी आंख का तारा थी। सब उसे बेहद चाहते थे। साथ उनका बड़ा बेटा था, इंतहाई सुस्त। उसे ना पढ़ाई से कोई ख़ास दिलचस्पी थी और ना ही किसी और काम में कोई इंटरेस्ट था। खाना, सोना और दोस्तों के साथ घूमना फिरना, ये 3 काम उसके पसंदीदा थे। बहुत छोटी उम्र से ही उसके दोस्तों की गैदरिंग अच्छी ना थी, जिससे ताया उससे नाराज़ रहते थे। अलबत्ता फराज मजाज का तेज सही, मगर उसने अपनी तालीम भी मुकम्मल की थी और अब बाप के साथ उनके काम में हाथ भी बटा रहा था, जिसका उसे बड़ा जाम भी था। वो अपनी माँ की तरह ही कदरे घमंडी शख्स था और किसी को ज़रा कम ही खातिर मिलाता था। दोनों बेटे माँ के इशारों पे चलने को ही ज़िंदगी का मकसद समझते थे। इसीलिए मीरब और अंश की उन दोनों से कभी ख़ास बनी नहीं थी, क्योंकि उन कज़न्स के मजाज में बहुत फ़र्क था। अंश और मीरब दोनों ही अपनी तालीम को संजीदा और माँ बाप का अदब करने वाले थे। वो चारों काफ़ी खुशगवार मूड में बातें करते हुए चाय पी रहे थे। तभी गेट के बाहर कोई गाड़ी आकर रुकी थी और कोई अंदर दाखिल हुआ। अरे नगीन, तुम? मीरब खुशगवार हैरत से उठकर उसके इस्तकबाल को आगे बढ़ी थी। उसे नगीन को देखकर बहुत अच्छा लगा था। तुम अचानक ही आ गई नगीन, बताया भी नहीं। सब खैरियत है ना? अम्मा और बाबा से मिलने के बाद वो नगीन को लेकर अपने कमरे में आ गई थी। मैडम, आप मेरी कॉल उठाएंगी तो मैं आपको कुछ बताऊंगी ना। अपना फ़ोन देखो और बताओ कि कितनी मिस कॉल्स हैं मेरी। बाय द वे, किधर गायब हो तुम? नगीन ने उसके बेड पे बैठते हुए उसे आड़े हाथों लिया था और साथ ही शिकवा भी कर डाला था। वो दरअसल नगीन, मैं तुमसे बेहद शर्मिंदा हूँ यार। बस इसीलिए मैं तुम्हारे सर हैदर को क्या क्या कुछ कहती रही। वो रूठ हैं, खड़ूस हैं, एरोगेंट हैं और पता नहीं क्या क्या कहा, और तुम सब हंस हंस कर सुनती रहीं, कभी कुछ कहा ही नहीं। वो उसके सामने ही बैठ गई थी। मीरब के चेहरे पे अभी भी शर्मिंदगी के रंग काफ़ी नुमाया थे। उफ यार मीरब, तुम अभी तक वहीं अटकी हुई हो। कम ऑन मीरब, मैं नाराज़ नहीं हूँ तुमसे, गलतफहमी हो जाती है। गलती मेरी भी है। मैंने 1-2 बार तुमसे कहने की कोशिश की, मगर तुमने तवज्जो नहीं दी, तो मैंने भी दोबारा तुमसे खुलकर बात नहीं की। यूँ भी हैदर भाई ने मना किया था कि मैं बतौर ख़ास किसी से जिक्र न करूँ, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मेरे दोस्त मेरा किसी की बहन होने का कोई फ़ायदा उठाएं, या फिर उनकी बहन की हैसियत से मुझे कोई ख़ास अटेंशन मिले। बस इसीलिए यूँ भी वो वक्ती तौर पे यहाँ जॉब कर रहे हैं, उस वक्त तक जब तक उनका बिज़नेस सेट नहीं हो जाता, वरना ऐसी तो कोई बात नहीं है। नगीन ने उसकी शर्मिंदगी दूर करने को उसे बड़ी खुलकर वजाहत दी थी। गलती मीरब की भी नहीं थी। बेशक नगीन ने 1-2 बार बताया था कि उसके बड़े भाई कनाडा से वापस आ गए हैं, और ये भी चंद माह पहले जब नगीन के बाबा की डेथ हुई थी। तब मीरब अम्मा के साथ उसके साथ गई थी, तो नगीन ने उसे बताया था कि उसके बाबा की तदफीन उसके भाई के आने पे होगी, और फिर ये कि भाई उनके अकेलेपन की वजह से यहाँ शिफ्ट हो गए हैं। मगर मीरब को क्या पता था कि वही हैदर हैं
جو نگین کے بھائی ہیں۔ شاید نگین نے پھر بتایا ہو مگر اس نے توجہ سے نہ سنا ہو۔ وہ تو بس عادتاً ہی کمنٹ پاس کرتی رہتی تھی۔ پھر سر حیدر نے اسے 2-3 بار ڈانٹا تھا، تب سے وہ ان سے چڑھنے لگی تھی۔ تم ناراض تو نہیں ہونا سچ میں؟ میرب نے نگین کا ہاتھ تھام کر اس سے پوچھا تھا۔ وہ اس کی بہنوں جیسی دوست تھی، وہ اسے بڑی عزیز تھی۔ ان کی دوستی زیادہ پرانی نہیں تھی۔ ان کی ملاقات گریجویشن کے دوران ہوئی تھی اور اب ماسٹرز وہ ساتھ کر رہی تھیں، مگر کم وقت میں وہ دونوں ایک دوسرے کو بہت عزیز ہو گئی تھیں۔ بالکل بھی نہیں، اب چائے وائے بھی پلاؤ گی یا صرف باتوں پہ ہی ٹرکاؤ گی؟ نگین نے اسے گھورا تھا۔ تم بیٹھو بس ابھی لائی۔ وہ چٹکی بجاتے ہوئے اٹھی تھی، اب لبوں پہ وہی شرارتی مسکراہٹ رقصاں تھیں جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ وہ ایسی ہی پل میں ہنستی تھی اور پل میں روتی تھی۔ معصومیت سے بھرپور دھوپ چھاؤں سا مزاج رکھتی تھی وہ باہر گئی تو نگین اس کے کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے اس کا انتظار کرنے لگی۔ تھینکس سر، تھینک یو سر۔ وہ 2-4 اسٹوڈنٹس تھے جو اس کے پاس مدد کے لیے آئے تھے۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے ان کے ساتھ ہی بزی تھا۔ اب وہ اس کا شکریہ ادا کر کے گئے تو اس نے پیون کو چائے لانے کو کہا تھا۔ اس وقت اسے چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی اور سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ یوں بھی پچھلے کچھ عرصے سے چائے اور کافی کی طلب اس کی زندگی میں بہت بڑھ گئی تھی۔ کتنی ہی راتیں بے خوابی کی نظر ہو جاتی تھی مگر وہ خوش تھا۔ وہ اپنی زندگی سے مطمئن تھا۔ اس نے ٹیبل پر بکھرے نوٹس سمیٹ کر رکھے، لیپ ٹاپ بند کیا اور آفس کی کھڑکی میں آ کھڑا ہوا۔ یہ کھڑکی یونی کے پچھلے لان کی طرف کھلتی تھی جو کہ عموماً خالی ہی رہتا تھا۔ یہاں بس لمبے لمبے درخت اور کسی حد تک جھاڑ جھنکار تھیں۔ کچھ بیٹھنے کی جگہ تھی مگر اس طرف اسٹوڈنٹس ذرا کم ہی آتے تھے۔ سامنے ہی یونی کی لائبریری کی پرشکوہ عمارت تھی۔ پیون اس کے لیے چائے لے آیا تو اس نے وہیں کھڑے کھڑے کپ تھام لیا تھا۔ وہ اپنے خیالوں میں گم گرم چائے کی چسکیاں لے رہا تھا کہ اس وقت گرم چائے اعصاب کو سکون پہنچا رہی تھی۔ تبھی اس کے کانوں سے کچھ مانوس سی آوازیں ٹکرائی تھیں۔ اس نے کھڑکی کے بلائنڈز ہٹا کر آوازوں کی سمت دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ میرب کیا کرتی ہو؟ یہاں سے چلو، تمہیں بھی بس شوق ہے فضول کام کرنے کا۔ میں کہہ رہی ہوں بس چلو یہاں سے۔ نگین نے غصے سے کہہ کر آگے کو چلتے میرب کا بازو پکڑ کر کھینچا تھا۔ وہ بے ترتیب سے پیچھے کو کھنچتی چلی گئی تھی۔ کیا ہے نگین، میں ابھی گر جاتی تو؟ چپ چاپ بیٹھو ادھر۔ اس نے نگین کو ڈپٹا اور ہاتھ میں تھامی چیزیں پاس رکھیں، ایک ٹوٹی کرسی پہ اور ہاتھ میں پکڑی چیزیں پاس رکھی ایک ٹوٹی سی کرسی پہ رکھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں اپنے بیگ کے علاوہ کچھ کتابیں تھیں، ایک پلاسٹک بیگ تھا اور ایک چھوٹا سا بلی کا بچہ بھی تھا جو کہ بہت چھوٹا نہیں تھا۔ پتہ نہیں اب وہ کیا کرنے والی تھی۔ حیدر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ اس نے بلی کے بچے کو زمین پہ احتیاط سے رکھا تھا اور خود بھی اس کے پاس بے فکری سے بیٹھ گئی تھی، اس بات کی پرواہ کیے بنا کہ وہاں زمین پہ کس قدر گند پڑا تھا، جبکہ نگین ابھی تک قدرے بیزار سی صورت بنائے اس کے پاس کھڑی تھی۔ بیٹھ جاؤ نا، کیوں خدائی فوجدار بنی میرے سر پہ کھڑی ہو؟ اس نے نگین سے کہہ کر شاپنگ بیگ سے چیزوں کو نکالا تھا اور کچھ فرسٹ ایڈ کا سامان بھی۔ میرب میں جا رہی ہوں یار، مجھے یہاں پہ ڈر لگ رہا ہے، دیکھو تو کوئی بھی نہیں ہے یہاں، اور یہ لمبے لمبے درخت، توبہ عجیب جنگل سا لگ رہا ہے، چلو اٹھو بس۔ نگین نے پھر سے اسے اٹھانے کی کوشش کی تھی مگر ناکام رہی تھی، کیونکہ اب وہ اس بلی کے بچے کی مرہم پٹی میں مصروف تھی اور نگین کی طرف قطعی متوجہ نہیں تھی۔ میرب، نگین نے پھر اسے پکارا تھا۔ کیا ہے نگین، تھوڑی دیر چپ نہیں رہ سکتی ہو؟ کیوں اپنے ساتھ مجھے بھی ڈرا رہی ہو؟ بس 5 منٹ رکو، دیکھ نہیں رہی ہو بیچارہ کتنی بری طرح سے زخمی ہے؟ اس نے معصوم سی شکل بنا کر نگین کی منت کی تھی، جس پہ ہمیشہ کی طرح نگین کو ترس آ گیا تھا اور وہ بھی اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ جلدی کرو اب، نگین نے بیٹھتے ساتھ ہی اسے وارن بھی کیا تھا۔ وہ بنا کوئی جواب دیے اس معصوم سے بلی کے بچے کی مرہم پٹی میں مصروف تھی، جس کی ایک ٹانگ پتہ نہیں کس طرح سے بہت بری طرح زخمی ہوئی تھی اور وہ معصوم بری طرح سے تکلیف کے مارے کراہ رہا تھا۔ میرب نے دوا لگا کر اس کی ٹانگ پہ پٹی باندھ دی تھی، جس سے وہ اب قدرے پرسکون نظر آ رہا تھا، اور ساتھ میرب بھی۔ حیدر کی چائے کا کپ کب اس کے ہاتھ میں ہی پکڑے پکڑے ٹھنڈا ہو گیا تھا، اسے پتہ ہی نہیں لگا تھا۔ جانے کتنے ہی لمحے وہ وہاں یوں ہی کھڑا تھا۔ بائی دا وے،
تمہیں اپنے اس چنگیز خان بھائی سے تو ڈر نہیں لگتا ہے جس کا غصہ ہمیشہ سوانیزے پہ رہتا ہے؟ جو یہاں ان درختوں سے ڈر لگ رہا ہے؟ میرب نے دودھ کا پیکٹ پھاڑ کر اس بلی کے بچے کے سامنے رکھتے ہوئے نگین کو چھیڑا تھا جو اب بھی اسے خفکی سے دیکھ رہی تھی۔ دیکھو، سوچ لو، اب اگر میرے بھائی کے بارے میں کچھ کہا نا تو اچھا نہیں ہوگا۔ بہت اچھے ہیں میرے بھائی، دنیا کے سب سے اچھے بھائی۔ پہلے تو میں نے سن لیا تھا مگر اب نہیں سنوں گی کچھ بھی۔ نگین نے کھڑے ہوتے ہوئے اسے وارن کیا تھا۔ وہ ٹوٹی چیئر سے اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے شرارت سے مسکرائی تھی، جیسے نگین کے غصے کا مزہ لیا ہو۔ ہاں، ہٹلر کے جانشین، ان کا بس چلے تو اسٹوڈنٹس کو گردن ہلانے پہ بھی لائن میں کھڑا کر کے گولی سے اڑا دیں اور کہیں کہ میں آپ کا ٹیچر ہوں اور مجھے آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے یہ سب کرنا ہے۔ اس نے آواز بھاری کر کے حیدر کے لہجے کی نقل اتارنے کی پوری کوشش کی تھی جس میں وہ خاصی کامیاب بھی ٹھہری تھی۔ ہاں بھائی، بندہ 8 سال باہر رہ کر آیا ہے، اتنی ایروگینس تو بنتی ہے بھائی، یہ بھی لوگوں کو متاثر کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اس نے بلی کے بچے کو پیار کر کے وہیں چھوڑا جو مرہم پٹی کروا کر اور دودھ پی کر اب قدرے پرسکون تھا۔ اس کا انداز صاف نگین کو چڑھانے والا تھا، جسے نگین بھی محسوس کر چکی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، بول لو، جو بولنا ہے بول دو، میں نے بھی یہ سب جا کر حیدر بھائی کو بتا دینا ہے، پھر سوچو تمہارا کیا ہوگا۔ پیشی بھگتنے کو تیار رہنا۔ پھر پہلی بار والی حالت یاد ہے نا اپنی؟ نگین کا اشارہ اس بات کی طرف تھا جب حیدر نے ان کی باتیں سن کر میرب کو اپنے آفس میں بلایا تھا اور اس وقت میرب کی حالت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ اف، ایسا غضب مت کرنا میری پیاری دوست، مجھ میں اب ان کا مزید عتاب سہنے کی ہمت نہیں ہے۔ کیا پتا اب کی بار وہ سچ میں مجھے اڑا دیں، گولی سے نہیں اپنے غصے کے گولے سے۔ باتوں کی آواز اب مدھم پڑتی جا رہی تھی، شرارتی ہنسی اب بھی گونج رہی تھی۔ وہ دونوں وہاں سے جا چکی تھی۔ ایک مدھم مسکان نے کب حیدر کے لبوں کا احاطہ کیا تھا اسے محسوس ہی نہیں ہوا۔ وہ غصے کا تیز نہیں تھا، بس ایک فاصلہ رکھتا تھا اپنے اور اپنے اسٹوڈنٹس کے درمیان، جس کو اس لڑکی نے اس کے خلاف محاذ بنا لیا تھا۔ اس نے ہاتھ میں تھامی یخ چائے کا کپ واپس ٹیبل پہ رکھ دیا جو کپ کی برف ہو گئی تھی۔ وہ اس میں سے ایک سپ بھی نہیں لے پایا تھا۔ اس لمحے جانے کہاں سے یاد کا ایک جگنو آیا اور اس کی پلکوں پہ آ کر ٹھہر گیا تھا۔ وہ بھی ایسی ہی تو تھی۔ نگین آج خرابی طبیعت کے باعث یونیورسٹی نہیں آئی تھی۔ میرب کا پورا دن اس کے بغیر بہت بور گزرا تھا۔ وہ بھی نہ آتی اگر اگلے ہفتے سے ان کے ایگزامز شروع نہ ہو رہے ہوتے۔ اور بھی کئی کلاس فیلوز تھیں جن سے ان کی اچھی سلام دعا تھی، مگر دوستی صرف نگین کے ساتھ تھی۔ دن بھر کا ساتھ بس اسی کے ساتھ تھا، سو آج وہ جی بھر کے بور ہو رہی تھی۔ ابھی اس کی لاسٹ کلاس ختم ہوئی تو اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ اس نے ہاتھ میں بندھی رسٹ واچ میں ٹائم دیکھا تو اس کی وین کے آنے میں ابھی پورا 1 گھنٹہ باقی تھا، کیونکہ آج دوسرے سیکشن کی کلاس چل رہی تھی، پھر یونی آف ہونی تھی اور اسی حساب سے وین والے کو بھی آنا تھا۔ اسے لائبریری سے کچھ کتابیں ایشو کروانی تھیں، اپنے لیے بھی اور نگین کے لیے بھی، سو وہ کلاس سے نکل کر لائبریری کی طرف چلی آئی تھی۔ جاتی گرمیوں کے دن تھے۔ لائبریری میں جانے کے 2 راستے تھے، ایک وہ جو پچھلے لان سے گزر کر آتا تھا اور دوسرا وہ جو یونی کے گراؤنڈ کو طے کر کے سیدھا لائبریری کی انٹرنس میں جا کے رکتا تھا۔ اس نے گراؤنڈ والا راستہ چنا تھا کیونکہ سچی بات یہی تھی کہ پچھلے لان میں اکیلے جانے کی ہمت اس میں بھی نہیں تھی۔ وہ باہر گراؤنڈ میں آئی تو شاہ خاور کی کرنوں نے اس شہد رنگ بالوں والی لڑکی کے ماتھے کا بوسہ دے کر اسے خوش آمدید کہا تھا۔ ہوا سرسراتی ہوئی اسے چھو کر آگے کو نکل گئی تھی۔ یونی کی لائبریری کو خاصے وسیع رقبے پہ بنایا گیا تھا۔ وہ اوپر نیچے 2 پورشنز میں بنائی گئی تھی۔ نیچے کے حصے میں سٹنگ ایریا بھی تھا اور کچھ کتابوں کی شیلف بھی، اور لائبریری کو ڈیسک بھی وہیں تھی، اور پھر وہیں سے سیڑھیاں اوپر کے پورشن کو جاتی تھیں۔ اوپر کے حصے میں بیٹھنے کی جگہ کم تھی، کتابوں کے شیلف زیادہ۔ اسٹوڈنٹس اوپر سے کتابیں لا کر
लाइब्रेरी से इशू करवा कर साथ ले जाते थे या यहीं बैठकर पढ़ते थे। मीरब को जो किताबें चाहिए थीं लाइब्रेरी के मुताबिक वो ऊपर वाले पोर्शन के शेल्फ में थीं, सो वो ऊपर चली जाए। वो अस्मात में सर हिलाकर सीढ़ियों की तरफ आ गई थी। अभी वो फ़कत 2 स्टेप ही चढ़ी थी कि उसके हाथ में थामी फाइल से कुछ कागजात फिसल कर गिरे थे। मीरब ने झुक कर वो पेपर्स उठाए और अभी वो सीधी हुई ही थी कि ऊपर से आने वाले किसी शख्स से बुरी तरह से टकराई थी, जो बहुत तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आ रहा था। और इस टकराव के नतीजे में उस शख्स की टाई में लगी पिन में जड़े नग उसकी सभी पेशानी पे बुरी तरह से खराश डाल गए थे। उफ! उसने बेसाख्ता ही पेशानी पे हाथ रखा था। आप देखकर नहीं, वो गुस्से से कहती हुई सीधी हुई तो नज़रें अपने से 2 सीढ़ी ऊपर खड़े सर हैदर से जा टकराई थीं। लबों से निकलते अल्फाज ने वहीं दम तोड़ दिया था। सो क्या आप हमेशा ही इतनी बेध्यानी और जल्दी में रहती हैं मिस मीरब? वो अब सीने पे बाजू लपेटे उससे पूछ रहा था। हमेशा की तरह वो स्याह ड्रेस पैंट और स्याह ही शर्ट में मलबूस था, जिस पे उसने मेहरून ग्रे लाइनों वाली टाई लगा रखी थी, जिसमें सामने वो टाई पिन लगी थी, जिसके दरमियान में 3 छोटे छोटे नग जुड़े हुए थे, जो अभी उसकी पेशानी पे निशान डाल गए थे। वो सर नहीं तो वो मैं आई एम सो सॉरी सर। कुछ और ना सूझा तो उसने आगे से सॉरी ही कह दिया। हालांकि गलती उसकी नहीं थी, वो नीचे से आ रही थी, उन्हें ऊपर से आते हुए देखना चाहिए था। अब वो उन्हें तो ये नहीं कह सकती थी ना कि सर गलती आपकी है, और ना ही ये कह सकती थी कि मेरे ध्यान के सब चिड़िया कबूतर गधे घोड़े तो आपको देखकर दुम दबा कर भाग जाते हैं। ज़िंदगी में इतनी गलतियां नहीं करते मीरब कि सारा वक्त ही उनकी माफ़ी तलाफ़ी में गुजर जाए, और ना ही हर मुकाम पे आपको कोई संभालने वाला मिलता है। आइंदा ख्याल रखिएगा। वो संजीदगी से कहकर उसके पास से गुजरकर सीढ़ियाँ उतर गया था। लम्हा भर की बात थी और मर्दाना कोलोन की खुशबू ने मीरब को पूरी तरह से अपने हसार में ले लिया था। उसकी मशाम जान महक सी गई थी। होते हैं ना कुछ लोग ऐसे कि जिनको दिल में उतरने का फ़न आता है, तो बस हैदर को भी वही फ़न आता था, और शायद वो इससे अभी बेखबर था। बाय द वे मीरब, आपकी पेशानी पे चोट आई है, इस पे कुछ लगा लीजिएगा, और इसमें मेरी गलती थी। आई एम सॉरी फॉर दैट। वो चंद कदम चलकर एड़ियों के बल घूमा था और अपनी ही सोचों में गुम खड़ी मीरब की पेशानी की तरफ अबरू से इशारा करके कहा था, जिस पे अब हल्की सी सुर्खी नज़र आने लगी थी। जाने क्या था उस लम्हे में और हैदर के लफ्ज़ों में कि मीरब फ़कत अस्पात में सर हिलाकर कितने ही लम्हे खामोशी से वहीं खड़ी रही थी। और बेनियाजी से लाइब्रेरी से बाहर जाते हुए हैदर ने किसी की निगाहों की तपिश को कितने ही लम्हे अपनी पुश्त पे महसूस किया था। अगले दिन क्लास में आते ही सर हैदर की निगाह दूसरी रो की चौथी चेयर पर बैठी मीरब से जा मिली थी, जिसकी सभी पेशानी पे वो रगड़ का निशान अब कदरे वाज़िया नज़र आ रहा था। वो उसी पल निगाह चुरा कर अपने लेक्चर में मसरूफ़ हो गए थे, और मीरब की निगाहें आज भी पूरा वक्त उनके टाई पिन में गड़ी रही थीं। उस दिन मीरब ने हैदर के लेक्चर का एक लफ्ज़ भी ना सुना था, ना लिखा था। समझना तो बहुत दूर की बात थी। मीरब, क्या कर रही हो बेटा? 2 दिन बाद उसका पहला पेपर था और वो पूरी तरह से उसकी तैयारी में मसरूफ़ थी। तभी अम्मी ने आकर पूछा। पढ़ रही हूँ अम्मी, परसों मेरा पेपर है। उसने हाथ में थामे नोट्स पर से पल भर को निगाह हटाकर उनकी तरफ देखा था और फिर से निगाह झुका ली थी। तुम्हारे कौन से कपड़े निकालूं पहनने के लिए? तुम्हें याद है ना, आज अस्मा की शादी है, तुम्हारी ताई की भतीजी की, और 5 बजे तक तुम्हें निकलना है। 2 घंटे तो रास्ते में ही लग जाने हैं। अम्मी अपनी ही धुन में कहती हुई उसकी वार्डरोब की तरफ बढ़ी थी ताकि उसके कपड़े निकाल कर मुलाजमत से इस्त्री करवा सकें। अम्मी, मैं किसी शादी में नहीं जा रही हूँ भाई, मुझे पढ़ना है। मेरी अभी तक कोई तैयारी नहीं है, आप लोग चले जाएं। वो कतई अंदाज में कहती हुई सीधी हो बैठी थी, नोट्स एक तरफ रखे और बिखरे बालों को समेट कर फिर से कैचर में जकड़ा था। क्या कहा? मैं नहीं जा रही हूँ? अंश भी घर पे नहीं है और मैं और तुम्हारे बाबा दोनों जा रहे हैं। तुम अकेली कैसे रहोगी घर पे? और पेपर्स की तैयारी की तुमने अच्छी गई भाई, सारा साल क्या किया है जो अभी तक तुम्हारी कोई तैयारी नहीं है?
میں کچھ نہیں جانتی، تم ہمارے ساتھ چل رہی ہو، میں نے کہہ دیا ہے بس۔ وہ وارڈروب چھوڑ کر غصے سے کہتی ہوئی اس کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی۔ میرا اچھی طرح جانتی تھی کہ امی کا غصہ کتنا جلالی ہوتا ہے، مگر اسے اس بورنگ سی شادی میں قطعی نہیں جانا تھا۔ کل بھی وہ صرف امی کو ناراضگی کے خیال سے ہی مہندی میں چلی گئی تھی اور سارا ٹائم بور ہی ہوتی رہی تھی، کیونکہ اس کا سارا دھیان اپنی پڑھائی کی طرف تھا۔ پھر لوٹتے لوٹتے رات کا 1 بج گیا۔ دراصل تائی کی بھتیجی کی شادی تھی اور وہ لوگ شادی اپنے آبائی گاؤں میں اپنے آبائی گھر سے کر رہے تھے، جو کہ شہر سے تقریباً 2 گھنٹے کی ڈرائیو پہ تھا۔ جانا بھی ضروری تھا اور امی کی بات بھی اپنی جگہ ٹھیک تھی کہ وہ اس طرح سے اسے اکیلا گھر پہ چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ اور انس بھی آج کل اپنے سیمسٹرز بریک ہونے کی وجہ سے دوستوں کے ساتھ ناردرن ایریاز کی سیر کو گیا ہوا تھا۔ کیا بات ہے بھائی، کس بات پہ ماں بیٹی میں بحث ہو رہی ہے؟ آج چونکہ اتوار تھا اسی لیے بابا گھر پہ ہی تھے۔ ابھی کھلے دروازے سے باہر تک آہٹیں ان کی آوازیں سن کر اندر چلے آئی۔ چلے آپ بھی سن لیں اپنی صاحبزادی کے فرمان، کہہ رہی ہیں کہ مجھے آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جانا، گھر پہ رہ کے پڑھائی کرنی ہے۔ جواباً امی نے اسے گھور کر دیکھا اور بابا کو پوری بات بتا دی۔ خیر آپ کی امی غلط تو نہیں کہہ رہی ہیں بیٹا، ہم کوشش کر کے جلدی آ جائیں گے۔ اگر جانا ضروری نہ ہوتا تو میں رک جاتا آپ کے ساتھ، مگر آپ کو اکیلا قطعی نہیں چھوڑ سکتے بیٹا۔ انس ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، دونوں رک جاتے۔ بابا نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اسے سمجھایا تو جواباً وہ خاموش رہی تھی۔ میں بھی تو یہی کہہ رہی ہوں، مگر اس کی سمجھ میں کب آتا ہے؟ امی ابھی بھی خفکی سے بولی تھی۔ بابا میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، اگر آپ کو برا نہ لگے تو۔ اس نے دھیرے سے بابا کے قریب کھسک کر سرگوشی کی تھی، مبادا امی سن نہ لیں اور غصے سے پہلے ہی منع نہ کر دیں۔ وہ کیا؟ بابا نے بھویں اچکا کر اسی کے انداز میں دھیمے سے پوچھا تھا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ جاتے وقت مجھے نگین کی طرف ڈراپ کر دیں اور واپسی پہ پک کر لیں؟ وہ کئی دنوں سے کمبائن اسٹڈی کا کہہ رہی ہے، مگر میں نے منع کر دیا تھا۔ اب اس طرح سے میری پڑھائی کا خرچ بھی نہیں ہوگا اور آپ لوگوں کو میرے اکیلے پن کی پریشانی بھی نہیں ہوگی۔ اس نے جلدی سے انہیں کہہ دیا تھا۔ امی کی طرف دیکھنے سے گریز کیا تھا۔ بابا اس کی بات سن کر عجیب تذبذب کا شکار لگ رہے تھے، جیسے فیصلہ نہ کر پا رہے ہوں کہ اس طرح سے اتنی دیر کے لیے اسے اس کی دوست کے گھر چھوڑنا ٹھیک ہوگا، کیونکہ پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں تھا۔ اماں پلیز نا، آپ تو نگین کی امی کو بھی اچھے سے جانتی ہیں، کئی بار تو آپ میرے ساتھ ان کے گھر جا چکی ہیں، پلیز نا، بس آج کے لیے پلیز۔ اب کہ وہ امی کی طرف کھسک آئی تھی، وہ کسی طور بھی وہاں جا کر مہندی والے دن کی طرح سعد اور ان کے کزن کی چھچھوری حرکتیں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ہاں وہ تو صحیح ہے، وہ بہت اچھی بچی ہے اور اس کی امی بھی بہت سلجھی ہوئی خاتون ہے، مگر اس طرح سے؟ انہوں نے پرسوچ انداز میں شوہر کی طرف دیکھا تھا۔ امی میں کون سا دنوں کے لیے جا رہی ہوں، بس چند گھنٹوں کی تو بات ہے، پھر آپ لوگ جلدی آنے کی کوشش کیجیے گا پلیز، اب مان جائیں دونوں۔ میرے اپنے دونوں کی طرف دیکھ کر کہا، چہرے پہ اتنی معصومیت تھی کہ ہمیشہ کی طرح فوراً ہی بابا کا دل پسیجا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم ہمارے ساتھ نہیں جانا چاہ رہی تو نگین کی طرف چلی جاؤ، مگر پہلے اس کو کال کر کے معلوم کر لو، کہیں اسے کوئی پرابلم نہ ہو۔ تھینک یو بابا، تھینک یو سو مچ۔ وہ فوراً ہی کھسک کر بابا سے لپٹ گئی تھی۔ بابا نے بے اختیار ہی اس کے بالوں کا بوسہ لیا تھا۔ لیکن میرب یہ پہلی اور آخری بار ہے، سمجھی؟ بابا کے اشارہ کرنے پہ اماں بھی مان گئی تھی، مگر ساتھ اسے تنبیہ کرنا نہیں بھولی تھی۔ اس نے سعادت مندی سے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ فون ملاؤ، میں خود نگین کی امی سے بات کرتی ہوں۔ امی کے کہنے پہ وہ نگین کا نمبر ڈائل کرنے لگی تھی۔ اس نے وائٹ پاجامے کے ساتھ وائٹ ہی کاٹن نیٹ کی شرٹ پہنی تھی، جس کے گلے پہ سلور اور ریڈ ہلکی سی نہایت نفیس کڑھائی تھی۔ دوپٹہ بھی ریڈ ہی تھا۔ بالوں کو فرینچ ناٹ میں باندھ لیا تھا، آنکھوں پہ ہلکا سا آئی لائنر لگایا اور لبوں پہ ہلکا سا پنک گلوز۔ آئینے میں ایک نگاہ خود پہ ڈالی اور مطمئن ہو کر پرفیوم اٹھا لیا تھا اور خود کو جیسے خوشبو میں قید کر لیا تھا۔ وہ ایسی ہی خوشبو کی دیوانی تھی، بے دریغ پرفیوم کا استعمال کرتی تھی۔ اب وہ مکمل تیار تھی۔ اپنے بیگ میں اس نے اپنی کتابیں، نوٹس اور لیپ ٹاپ رکھ لیا تھا۔ امی اور بابا اس کی بات مان کر اسے نگین کے گھر چھوڑنے جا رہے تھے، اور جانے کیوں میرب کا دل عجیب بے ہنگم انداز میں دھڑک رہا تھا۔ حالانکہ وہ کوئی پہلی بار تو نگین کے گھر نہیں جا رہی تھی، پھر کیوں؟ لمحہ بھر کو رک کر اس نے خود سے پوچھا تھا۔
اور جو جواب ملا اس سے نگاہیں چرا کر وہ کمرے سے باہر چلی آئی تھی، جہاں آج موسم بڑا سہانا سا ہو رہا تھا۔ بادلوں نے چار سو آسمان کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ ٹھنڈی ہوا سے فضا معطر سی تھی۔ 15 منٹ میں وہ لوگ نگین کی طرف پہنچ گئے تھے۔ دروازہ راہیم نے کھولا تھا۔ السلام علیکم راہیم بھائی، نگین ہے؟ میرب نے اسے سلام کر کے نگین کا پوچھا تھا۔ وہ نگین سے بڑا اور حیدر سے چھوٹا تھا۔ ہاں نگین اندر ہے، آپ آئیے پلیز۔ اس نے ایک طرف کو ہٹ کر انہیں اندر آنے کا اشارہ دیا۔ اماں بھی اس کے ساتھ ہی اندر چلی آئی تھیں۔ بابا البتہ باہر گاڑی میں تھے۔ انہوں نے یہاں سے سیدھا ہی شادی کے لیے نکل جانا تھا۔ ارے اس میں زحمت کیسی؟ جیسے نگین میری بیٹی ہے ویسے ہی میرب بھی میری بیٹی ہے۔ آپ لوگ بے فکر ہو کے جائیں، سمجھیے کہ وہ اپنے ہی گھر میں ہے، فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، چند گھنٹوں کی تو بات ہے، آپ اتنا کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ آج کل کے بچے تو اس طرح سے دوستوں کے گھر رک جاتے ہیں۔ اماں کی پریشانی اور فکر مندی کو دیکھ کر نگین کی امی نے انہیں اچھی طرح سے مطمئن کیا تھا۔ امی تسلی کر کے گئیں تو وہ نگین کے ساتھ اس کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ کمرہ کافی اچھا ہے تمہارا، اس نے نگین کے کمرے کا اچھی طرح سے جائزہ لینے کے بعد کہا۔ کون سا تم پہلی بار دیکھ رہی ہو؟ پہلے بھی کئی بار آ چکی ہو۔ نگین نے آگے بڑھ کر کھڑکی کھول دی تھی جہاں اب ہلکی ہلکی فوار پڑنے لگی تھی۔ ہوا اب بھی معطر تھی۔ ہاں دیکھ تو چکی ہوں، مگر تم نے شاید سیٹنگ چینج کی ہے نا، تو زیادہ اچھا لگ رہا ہے۔ میرب نے بیڈ سائڈ ٹیبل پہ رکھا فوٹو فریم اٹھا لیا تھا۔ وہ ان کی فیملی فوٹو تھی۔ ان کے بابا بھی درمیان میں تھے اور نگین بھی کافی چھوٹی لگ رہی تھی اور دائیں طرف کھڑے شخص کو وہ پل بھر میں پہچان گئی تھی۔ وہ سر حیدر تھے۔ گو کہ تصویر میں ان کے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں تھی، مگر ان کی کھڑی ناک اور بولتی آنکھیں وہی تھیں، اور نمایاں چیز ان کے لبوں پہ کھیلتی مسکراہٹ تھی جو ان کے چہرے کو مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ میرب نے ان کو کبھی بھی اس طرح سے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، بلکہ مسکراتے ہوئے بھی بہت کم دیکھا تھا۔ تصویر میں ان کا چہرہ کلین شیو تھا، جبکہ اب ہمہ وقت ان کے چہرے پہ ہلکی داڑھی رہتی تھی۔ یہ ہماری فیملی فوٹو ہے، یہ بابا ہیں، یہ امی، یہ راہیم اور یہ حیدر بھائی، اور یہ میں۔ دیکھو تو کیسی ہونک لگ رہی ہوں نا؟ نگین نے آ کر واپس اس کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی تھی۔ میرب جیسے چونک کر کسی ٹرانس سے نکلی۔ تم اب بھی ہونک ہی ہو، یہ محض تمہاری خوش فہمی ہے کہ تم اب بدل گئی ہو، میرب نے لیٹ کر اسے کہا تو جواب میں نگین نے وہی فریم اس کے بازو پہ دے مارا تھا۔ وہ سی کر کے رہ گئی۔ اب چائے وائے بھی پلا دو ظالم لڑکی، یا صرف ظلم ہی کرتی رہو گی؟ مہمان ہوں تمہاری، کچھ تو خیال کرو۔ میرب نے دہائی دی تو نگین ہنستی تھی۔ ابھی لاتی ہوں چائے بھی اور ساتھ میں پکوڑے بھی، دیکھو تو موسم کتنا اچھا ہو گیا ہے۔ میرب میں سچ میں بہت خوش ہوں کہ تم آج اتنی دیر کے لیے یہاں آئی ہو۔ سچ میں ہم پڑھائی کے ساتھ ساتھ بہت مزہ بھی کریں گے۔ نگین کے چہرے پہ خوشی صاف دکھائی دے رہی تھی، جسے میرب نے فوراً محسوس کر لیا تھا، کیونکہ وہ کافی عرصے سے میرب سے کہہ رہی تھی کمبائن اسٹڈی کے لیے، مگر ہمیشہ میرب منع کر دیتی تھی۔ ہاں نا، میں نے سوچا آج تمہیں خوش کر ہی دوں، اور ایسی عنایات میں ذرا کم ہی کرتی ہوں۔ مگر تم کیا یاد کرو گی، دوستی کا حق ادا کر دیا ہے میں نے، کہہ کر وہ ہنس دی۔ اس نے اپنی یادوں کو کبھی ماضی بننے ہی نہیں دیا تھا، کیونکہ وہ بننے دینا چاہتا ہی نہیں تھا۔ اسے اچھا لگتا تھا آج بھی ان یادوں میں رہنا، ان میں زندگی گزارنا، ان کو محسوس کرنا، ان میں جینا۔ وہ آج بھی وہی موجود تھا، اسی شہر خاموشہ میں، جہاں شاید آ کر اس کی زندگی رک سی گئی تھی، ٹھہر سی گئی تھی۔ سرخ گلاب اسے پسند تھے۔ اس نے آج بھی اس کی قبر کو سرخ گلابوں سے ڈھک دیا تھا۔ مٹی کے ساتھ ساتھ گلابوں کی خوشبو بھی اعصاب پہ چھا رہی تھی۔ وہ وہیں بیٹھا تھا، ہمیشہ کی طرح، اس قبر کے کنارے ذرا سا ترچھا ہو کر، جیسے ہمیشہ بیٹھا کرتا تھا۔ آج اس کی پلکوں کے ساتھ ساتھ آسمان بھی بھیگا بھیگا سا تھا۔ گیلی مٹی پہ رکھے اس کے ہاتھ کی پشت پہ بارش کی بوند گری تو اس نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا تھا، جہاں پہ کالے بادلوں کا بسیرا تھا۔ ہوا اب تھم سی گئی تھی۔ اس کی پلکوں پہ کتنے ہی بارش کے قطرے آن ٹھہرے تھے۔ دیکھو تو بارش آنے والی ہے، اور تم یوں خاموش لیٹی ہو، تم تو دیوانی تھی بارش کی۔ اس کے لب سرگوشی میں ہلے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سرگوشی اس کے دل کی آواز بن کر اس تک پہنچ چکی ہوگی۔ بیٹا، بارش آنے والی ہے، اب گھر جاؤ،
لگتا ہے آج مینا جم کے برسے گا۔ پاس سے گزرتے بوڑھے گورکر نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اسے کہا تھا۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ اسے اکیلا کیسے چھوڑ جاؤں؟ بجلی کڑکے گی تو وہ ڈر جائے گی نا۔ کتنے ہی مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائے تھے۔ آنکھوں میں اذیت تھی مگر لب خاموش تھے۔ دل آج بھی دکھ سے درد سے پھٹا جا رہا تھا مگر لب چپ تھے۔ اٹھو بیٹا، شاباش، گھر جاؤ۔ اتنی دیر تک قبر کے پاس نہیں بیٹھا کرتے، مردے کو تکلیف ہوتی ہے۔ گورکر نے اسے سمجھانا چاہا تھا۔ اسے مردہ نہ کہیں، بے ساختہ ہی اس کے لبوں سے نکلا تھا۔ اسے آج بھی یہ لفظ اس کے لیے سن کر تکلیف ہوتی تھی۔ وہ تو آج بھی روز اول کی طرح اس کے دل کے تمام نہال خانوں میں روشن تھی، زندہ تھی، بھلے دنیا کی نگاہ سے اوجھل تھی، مر چکی تھی۔ مردے کو مردہ نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ کون تھی وہ بیٹا؟ مگر ایک بات ہے، جو بھی تھی بہت خوش نصیب تھی جو تم روز یہاں آتے ہو اس کی خبر گیری کو، ورنہ یہاں تو سالوں گزر جاتے ہیں اور کوئی آ کر اپنے پیاروں کی خبر تک نہیں لیتا۔ لیکن بیٹا، تم سمجھدار لگتے ہو، پڑھے لکھے ہو، مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں کرتے۔ روز یہاں آؤ گے تو اس قبرستان کی طرح ہی ویران ہو جاؤ گے۔ جاؤ اپنی دنیا میں لوٹ جاؤ اور آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اس میں بہتری ہے۔ بوڑھا گورکن اسے سمجھا کر آگے بڑھ گیا تھا مگر اس کا ذہن ایک ہی سوال میں اٹک گیا تھا۔ کون تھی وہ؟ وہ کون تھی؟ شاید میں کبھی بتا نہ سکوں وہ میرے لیے کیا تھی۔ شاید میں کبھی کسی کو سمجھا نہ سکوں۔ میرا دل، میری روح، میری دنیا، میری چاہت، میرے جذبات، میرے احساسات، سب اس قبر میں زاریہ شہزادی کے ساتھ دفن ہے۔ میں یہاں آنا نہیں چھوڑ سکتا اور میں جانتا ہوں کہ وہ بھی میرا انتظار کرتی ہے۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے چلتا ہوا اس شہر خاموشاں سے باہر نکل آیا تھا۔ بارش قدرے تیز ہو چکی تھی، ہوا اب بھی بند تھی۔ چائے پینے کے بعد وہ دونوں بڑی شرافت سے پڑھائی میں مصروف ہو گئی تھیں۔ تب سے اب تک وہ دونوں نگین کے کمرے میں ہی تھیں اور کسی نے بھی انہیں ڈسٹرب نہیں کیا تھا۔ وہ تقریباً 5 بجے کے قریب یہاں آئی تھی اور اب 8 بجنے والے تھے۔ اماں اور بابا خیریت سے پہنچ گئے تھے۔ ان کی کال آ گئی تھی۔ اف یار، میں تو تھک گئی ہوں، سر میں درد ہونے لگا ہے۔ نگین نے اکڑی ہوئی گردن کو دونوں ہاتھوں سے دبایا تھا۔ ہاں یار، واقعی تھک تو میں بھی بہت گئی ہوں۔ میرب نے بھی اس سے اتفاق کیا تھا۔ نگین، باہر بارش تو بہت تیز ہو گئی ہے۔ یکدم ہی میرب کی نگاہ کھڑکی سے پار گئی تو باہر برستی بارش کو دیکھ کر اس کے لہجے میں پریشانی در آئی تھی۔ سپہر سے برسنے والی بارش اب قدرے تیز ہو گئی تھی اور ساتھ چلنے والی ہوا بھی طوفان کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ پریشان مت ہو، ابھی رک جائے گی۔ اور تم کون سا باہر سڑک پہ بیٹھی ہو؟ اپنے ہی گھر میں ہو؟ نگین نے اس کے چہرے پہ چھائی پریشانی کو محسوس کر کے ہلکے پھلکے انداز میں تسلی دی تھی۔ بارش ہمیشہ سے اسے پسند تھی مگر آج اس طرح سے گھر سے، امی اور بابا سے دور، اور ایسے کہ وہ دونوں شہر سے بھی باہر تھے اور رات کا واپس آنا تھا، یہ سب باتیں اسے پریشان کر رہی تھیں۔ نگین ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس کا دھیان ہٹانے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد نگین اسے ساتھ لیے کچن میں آ گئی تھی تاکہ رات کا کھانا بنانے میں امی کی مدد کر سکے۔ ویسے بھی رات کا کھانا نگین ہی بناتی تھی مگر آج چونکہ وہ میرب کے ساتھ مصروف تھی سو رات کا کھانا امی ہی بنا رہی تھیں۔ نگین کباب تلنے لگی تو میرب نے سلاد کی ٹوکری اپنے آگے کر لی تھی کیونکہ اسے بس یہی بنانا آتا تھا۔ یوں ہی باتوں باتوں میں کھانا بن بھی گیا اور لگ بھی گیا۔ ڈائننگ ٹیبل پہ وہ اور نگین ایک ساتھ ہی بیٹھی تھیں جبکہ دوسری طرف آنٹی اور راہیم تھے۔ سامنے والی چیئر خالی تھی۔ السلام علیکم۔ مدھم آواز پہ میرب کا ہاتھ بے ساختہ ہی رک گیا تھا۔ اس نے ہاتھ میں تھاما چمچہ واپس پلیٹ میں رکھ دیا تھا۔ یہ گھر ان کا تھا اور وہ یہاں مہمان تھی، وہ بھی محض چند گھنٹوں کی، مگر اس وقت وہ ان کی یہاں موجودگی کی نہ جانے کیوں امید نہیں کر رہی تھی، کیونکہ جب سے وہ آئی تھی وہ ایک بار بھی نظر نہیں آئے تھے۔ البتہ راہیم تب سے گھر پہ ہی تھا۔ جانے کیوں اس لمحے وہ بری طرح نروس ہو گئی تھی۔ وعلیکم السلام، کہاں تھے بیٹا؟ آج بڑی دیر لگا دی، موسم بھی اتنا خراب ہو رہا تھا۔ ان کے بیٹھتے ہی آنٹی نے بڑی نرمی سے ان سے پوچھا تھا۔ جی امی، ایک کام میں پھنس گیا تھا اس لیے دیر ہو گئی۔ اس نے ماں سے نگاہ ملانے سے پرہیز ہی کیا تھا مگر پھر بھی ان کی آنکھوں کی سرخی ماں سے چھپی نہیں رہی تھی۔
لیکن امی نے اس وقت سب کے سامنے انہیں کچھ بھی کہنے سے گریز کیا تھا۔ اسی لمحے اس کی نگاہ نگین کے ساتھ بیٹھی میرب پر پڑی تھی جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ حیدر نے بڑی حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ نگین نے اس کی حیرانگی کو محسوس کر کے اسے بتایا کہ وہ نگین کے ساتھ اسٹڈی کے لیے آئی ہے۔ میرب کے سلام کا جواب دے کر وہ اسبات میں سر ہلا کر کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ عجیب کھویا کھویا سا انداز تھا اس کا، یا پتہ نہیں میرب کو ایسا محسوس ہوا تھا۔ سب نے ہی محسوس کیا تھا۔ میرب کو اس کا چہرہ ستا ہوا اور آنکھیں سرخ لگی تھی، جیسے کوئی روتا رہا ہو یا ضبط کی کڑی منزل سے گزر کر سب کے سامنے بیٹھا ہو۔ وہ پلیٹ میں ذرا سے چاول رکھے ان کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ لیکن مجھے تو ابھی تک یہ دونوں پڑھتی ہوئی نظر نہیں آئی ہیں۔ راہیم کا انداز صاف چھیڑنے والا تھا۔ وہ نگین سے 2 سال بڑا تھا اور اسی طرح اسے تنگ کرتا رہتا تھا۔ ابھی بھی مخاطب وہی تھی۔ کیا مطلب بھائی، اتنی دیر سے ہم اور کیا کر رہے تھے اور آپ کو ہماری پڑھائی نظر ہی نہیں آئی ہے؟ نگین جواباً چڑھ کر اس پہ چڑھ دوڑی تھی۔ کہاں، پہلے تو ڈھیروں لوازمات کے ساتھ چائے پی گئی، پھر گوسپس، پھر بارش کو انجوائے کیا گیا، پھر کھانے پکانے کے بہانے کچن میں، اور اب کھانا کھایا جا رہا ہے۔ پڑھائی تو بیچاری بیچ میں کہیں رہ سی گئی ہے۔ کمبائنڈ اسٹڈی تو لڑکیوں کے لیے گوسپس کا بہانہ ہوتا ہے بس۔ راہیم نے نگین کا چہرہ بڑے مزے سے دیکھا تھا۔ اف اللہ راہیم بھائی، کتنے برے ہیں آپ۔ میں بتاؤں ذرا لڑکوں کی کمبائنڈ اسٹڈی کیسی ہوتی ہے؟ امی دیکھیں نا، 2 منٹ ہم لان میں کیا گئے، اتنی باتیں بنا ڈالی، اور جو ہم اتنی دیر سے مسلسل پڑھ رہے تھے وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ آپ کیا کھانا بھی نہ کھائیں؟ نگین بڑے بھائی کا لحاظ کر کے چپ تو ہو گئی، مگر روحانسی سی بن کر امی سے شکایت کرنا نہ بھولی۔ بری بات ہے راہیم، مت تنگ کرو بہن کو۔ اس کو پیار سے ڈپٹا تو وہ نگین کو منہ چڑھا گیا تھا۔ میرب ان کی نوک جھونک کو انجوائے کر رہی تھی۔ وہ اور انس بھی بالکل ایسے ہی لڑتے تھے۔ ارے تم کہاں چلے؟ کھانا تو کھاؤ بیٹا۔ امی نے اسے پلیٹ کھسکا کر اٹھتے ہوئے دیکھا تو ہولے سے ٹوکا تھا۔ اس کی پلیٹ اسی طرح خالی اور صاف تھی، اور ایسا کب ہوتا تھا وہ اچھی طرح سے جانتی تھی۔ بس کھا چکا امی۔ نگین، میں اسٹڈی میں ہوں، کسی مدد کی ضرورت ہو تو آ جانا اور میری کافی وہاں دے جانا۔ اس نے ان دونوں پہ ایک نگاہ ڈال کر کہا۔ جی بھائی۔ میرب کے دل میں ان آنکھوں کی سرخی گویا کھب کر رہ گئی تھی۔ ایک اصرار سا تھا ان کی شخصیت میں جو میرب جیسی لاؤبالی لڑکی کو بھی اپنی طرف کھینچ رہا تھا، اور اسے وہ اصرار جاننا تھا، مگر کیسے؟ کھانے کے بعد نگین سب کے لیے چائے بنا لی تھی۔ حیدر کی کافی اس نے اسے اسٹڈی میں ہی دے دی تھی۔ راہیم نے اپنا مگ پکڑا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ لاؤنج میں اب میرب، نگین اور آنٹی ہی تھیں۔ آپس میں گپ شپ کے ساتھ ساتھ چائے بھی پی جا رہی تھی۔ باہر بارش نے اب طوفان کی شکل اختیار کر لی تھی۔ درختوں کی شاخیں اور بجلی کے کڑکنے کی آوازیں اندر تک آ رہی تھیں۔ لائٹ کب کی جا چکی تھی، مگر گھر میں UPS کی سہولت کی وجہ سے محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ موسم قدرے خنک ہو گیا تھا۔ میرب کی پریشانی اب چہرے سے صاف نظر آ رہی تھی۔ اگر موسم کی یہی صورتحال رہی تو یقیناً امی اور بابا کو آنے میں پرابلم ہو سکتی تھی۔ 2 گھنٹے کی ڈرائیو یوں بھی اس موسم میں ممکن نہ تھی، اور گاؤں وغیرہ کے راستے بھی بہت خراب ہوتے ہیں۔ اب اس کے دل میں وسوسے اٹھنے لگے تھے۔ اتنی دیر سے وہ یہاں تھی، اب اسے عجیب لگنے لگا تھا۔ اسے خود پہ غصہ آ رہا تھا۔ اسے بھی ان لوگوں کے ساتھ چلے جانا چاہیے تھا۔ اس نے کیوں ضد کی یہاں آنے کی؟ اب اسے آکورڈ سا لگ رہا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گلتا بیٹھی تھی، تبھی اس کا سیل فون بجا تھا۔ اس نے چونک کر دیکھا تو اسکرین پہ بابا کا لنک جگمگا رہا تھا۔ اس نے فوراً کال اٹینڈ کی۔ میرے بیٹے، بارش بہت تیز ہے اور یہاں کے راستے بہت خراب ہیں، ڈرائیو کرنا مشکل ہے۔ بھائی صاحب ہمیں آنے نہیں دے رہے ہیں۔ ہم لوگ رات یہیں رک رہے ہیں۔ شاید وہاں سگنل پرابلم تھی۔ بابا کی آواز کٹ کٹ کر آ رہی تھی۔ بیٹا تم بھی آج رات نگین کی طرف رک جاؤ۔ ہم لوگ صبح جتنا جلدی ہو سکا یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے اور پھر تمہیں پک کر لیں گے۔ پریشان نہ ہونا میرا بچہ، ہم دونوں ٹھیک ہیں، بس اس طوفانی بارش میں نکلنا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ لو اپنی امی سے بات کرو۔ بابا نے اسے بتانے کے ساتھ ساتھ تسلی بھی دی تھی۔ جانتے تھے کہ وہ پریشان ہو گئی ہوگی۔ چڑیا جتنا تو دل تھا اس کا۔ امی وہ سب تو بالکل ٹھیک ہے، مگر میں یہاں کیسے رک جاؤں؟ اب دوسری طرف امی تھیں اور وہ بھی اسے یہی سمجھا رہی تھیں، مگر میرب تذبذب کی کیفیت میں تھی۔
اسے बेहद अजीब लग रहा था। वो यहाँ कैसे रुक सकती थी? आंटी उसकी तरफ ही मतवज्जा थी। वो समझ गई थी कि क्या बात है। उन्होंने उसके हाथ से फ़ोन ले लिया। आप लोग बिल्कुल परेशान ना हों, बल्कि मैं तो अभी खुद मीरब से कहकर आप लोगों को फ़ोन करने लगी थी कि ऐसे मौसम में आप लोग वहाँ से ना निकलें। आप लोग अपना ख्याल रखें बस, और मीरब की बिल्कुल फ़िक्र ना करें। वो अपने ही घर में है और मेरी जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ से अम्मी ने आंटी को अपनी मजबूरी बताई तो उन्होंने अच्छी तरह से उन्हें मुतमईन कर दिया था। मीरब, यहाँ आओ बेटे। उन्होंने सेल फ़ोन बंद करके उसे देते हुए कहा तो वो उठकर उनके पास चली आई। बेटा, मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ ना, तो फिर इतनी परेशानी क्यों? अगर तुम ये सोचकर फ़िक्रमंद हो कि हमें जहमत होगी तो बेटे इस बात को जहन से निकाल दो। मैंने कभी तुम्हें नगीन से अलग नहीं समझा। तुम अपने वालिदैन की इजाज़त से यहाँ हो और फिर उनकी मजबूरी भी तो समझो ना। जाओ जाकर इंजॉय करो। लड़कियाँ तो ऐसे मौका तलाश करती हैं कि वो सब दोस्तों के साथ टाइम गुजार सकें। देखो नगीन तुम्हारे यहाँ रुकने का सुनकर कैसे खुश हो रही है। चाहो तो मेरे साथ मेरे रूम में सो जाओ। नहीं आंटी प्लीज़ मुझे शर्मिंदा ना करें, मैं ठीक हूँ और परेशान भी नहीं हूँ। आप जाकर आराम करें, मैं नगीन के साथ कंफर्टेबल रहूँगी। मीरब उनके खलूस के सामने शर्मिंदा हो गई थी। वो मुतमईन होकर उन्हें जल्द सोने की ताकीद करके अपने कमरे में चली गई थी, जहाँ अभी उन्हें इशा की नमाज़ भी अदा करनी थी। याहू मीरब, तुम्हें पता है मैं सोच रही थी कि आज तुम्हें यहाँ रोक लूँ, फिर सोचा कहीं अंकल आंटी को बुरा ना लगे, मगर देखो अल्लाह ने कैसे मेरी सुन ली। नगीन उठकर उसके पास चली आई थी। चलो आओ मेरे कमरे में चलते हैं। एक बड़ी अच्छी रोमांटिक मूवी डाउनलोड करके रखी थी मैंने कि एग्ज़ाम्स के बाद देखूंगी, मगर अब तुम यहाँ हो तो आओ मिलके देखते हैं। नगीन ने टेबल से चाय के बर्तन समेटते हुए कहा था। जवाबन मीरब खुलकर हंसती थी। मैडम, आप शायद भूल रही हैं कि हम यहाँ कंबाइंड स्टडी के लिए रुके हैं, और अगर आपके उस चंगेज़ खान प्रोफेसर भाई ने देख लिया ना कि हम पढ़ने की बजाय फ़िल्म देख रहे हैं और वो भी रोमांटिक, तो फिर सोच लें आप। मीरब ने खड़े होकर उसके कंधे पे बाजू फैलाकर आवाज़ को मद्दम करके उसे डराना चाहा। तो मैडम आप भी याद रखें कि हम तैयारी कर चुके हैं, पेपर परसों हैं और बाकी की तैयारी हम कल कर लेंगे। अब हम दोनों साथ हैं तो इतनी इंजॉयमेंट तो बनती है ना यार। और रहे हैदर भाई, वो अपनी स्टडी में हैं और सुबह से पहले अब वहाँ से नहीं निकलेंगे, तुम बेफिक्र रहो। नगीन को चूँकि भाई की रूटीन का पता था सो उसे मुतमईन किया। किचन सेट करके और लाउंज की लाइट वगैरह ऑफ करके वो दोनों कमरे में चली आई थीं। बाहर बारिश अभी भी हो रही थी, मगर अब उसकी रफ्तार में कदरे कमी आ गई थी। अब हवा खुलकर चलने लगी थी और फूल पौधे भी निखर से गए थे। गुलाबों की खुशबू अंदर तक आकर मशाम जान को महका रही थी। मूवी काफ़ी अच्छी थी, अच्छा टाइम गुजर गया था। अब नगीन तो सो चुकी थी, जबकि मीरब उसके पास नींद दराज सी जाग रही थी। नई जगह थी, शायद इसीलिए उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने सेल फोन उठाकर टाइम देखा तो रात के 2 बजने वाले थे। वो कितनी ही देर यूं ही बेमकसद बैठी रही, सोने की कोशिश की मगर बेसूद। नींद आंखों से जैसे कोसों दूर थी। वो फिर से उठकर बैठ गई थी। उसे प्यास लगी थी, मगर साइड टेबल पे पानी मौजूद नहीं था। ग्लास रखा था, मगर वो दोनों ही पानी रखना शायद भूल गई थी। उसने नगीन को आवाज़ दी, मगर वो बहुत गहरी नींद में थी। किसमिसा कर करवट बदल गई। मीरब कुछ सोचकर बेड से उतर आई थी। पैरों में नगीन के स्लीपर्स डाल लिए। साइड टेबल पे ट्रे रखी थी जिसमें एक खाली प्लेट और 2 ग्लास थे। ये नगीन मूवी देखते हुए चिप्स और जूस लाई थी। उसने वो ट्रे भी उठाई, ये सोचकर कि किचन में रख देगी और साथ पानी ले आएगी। वो आहिस्ता से कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। बाहर लाउंज में ज़ीरो लैंप की हल्की सी सुर्ख रोशनी फैली हुई थी। वो आहिस्ता से चलती हुई किचन में आई। किचन की लाइट रोशन थी और सामने ही कुकिंग रेंज के पास खड़े हैदर को देखकर वो वहीं रुक गई थी। वो रात के 2:30 बजे उसकी किचन में मौजूदगी की कतई तवक्को नहीं कर रही थी। और नगीन ने भी तो कहा था कि अब वो अपनी स्टडी से सुबह ही बाहर आएंगे। उफ, मैं भी कितनी पागल हूँ। ये उनका घर है, वो रात में कहीं भी किसी भी वक्त जा सकते हैं। मैं यहाँ मेहमान हूँ और मुझे किसी बदरू की तरह रात के इस पहर इधर उधर नहीं फिरना चाहिए। आपको कुछ चाहिए था मीरब? वो खुद को ही डांटने में मसरूफ़ थी, तभी हैदर ने उसे बुत बने देखकर पुकारा था। ट्रे अभी भी उसने थाम रखी थी। जी सर, वो मुझे पानी चाहिए था।
اس نے فوراً ہی خود کو سنبھالا تھا اور آگے بڑھ کر ٹرے سنک کے پاس رکھتی تھی۔ اوہ اچھا، آپ فریج سے لے لیں، بلکہ ٹھہرے میں نکال دیتا ہوں۔ حیدر نے پہلے تو اسے کہا، پھر شاید اس کے مہمان ہونے کا خیال کیا تو آگے بڑھ کر خود اسے فریج سے پانی کی بوتل نکال دی تھی۔ تھینک یو سر، میرب نے بوتل تھام کر کہا۔ حیدر کی آنکھیں قدرے سرخ اور سوجی ہوئی تھیں، شاید نیند نہ آنے کی وجہ سے ایسا تھا۔ بس لمحہ بھر کو اس کی طرف نگاہ کی تھی، پھر مڑ کر واپس چولہے پہ رکھے ساس پین کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ میرب نے ایک نگاہ اس کی پشت پہ ڈالی۔ وہ اس وقت بھی سیاہ لباس میں ملبوس تھا، سیاہ رنگ، ماتمی رنگ، سوگ کا رنگ، پر اسرار رنگ، جو سب رنگ سب موسم اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ ایسا کون سا غم تھا حیدر کے اندر جسے وہ سیاہ رنگ میں چھپائے پھرتا تھا؟ وہ سوچتی ہاتھ میں بوتل تھامے باہر نکلنے کو تھی کہ اسی لمحے اندھیرا چھا گیا تھا۔ شاید یو پی ایس کی چارجنگ ختم ہو گئی تھی اور وہ بند ہو گیا تھا۔ لائٹ ابھی بھی نہیں آئی تھی، ارد گرد مکمل اندھیرا چھا گیا تھا، صرف چولہے میں جلتی آگ کا ننھا سا نیلا شعلہ ہلکی سی روشنی بکھیر رہا تھا۔ اوہ، لگتا ہے یو پی ایس بند ہو گیا، آپ پلیز یہیں رکیں، میں ابھی جنریٹر آن کرواتا ہوں۔ حیدر نے کچن کیبنٹ میں رکھی ٹارچ اٹھا کر روشن کی تھی جو وہاں ضرورتاً رکھی رہتی تھی۔ بس ایک منٹ ہاں، وہ کہہ کر پاس سے گزرنے لگا تو میرب نے بے ساختہ ہی اس کا بازو تھام لیا تھا۔ پلیز سر، آپ یہیں رکیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کا بازو تھامے اس کے بے حد قریب کھڑی تھی۔ اس کے شہد رنگ بالوں سے اٹھتی مدھم خوشبو حیدر کو بہت قریب محسوس ہو رہی تھی۔ ریلیکس میرب، اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے، ابھی جنریٹر آن ہو جائے گا۔ حیدر نے ایک نگاہ اس کے ڈرے چہرے پہ ڈال کر اسے تسلی دی تھی۔ اسی لمحے باہر چوکی دار نے جنریٹر آن کر دیا۔ کچن پھر سے پورا روشنی میں نہا گیا تھا۔ آئی ایم سوری، وہ کمپوزڈ سا رخ پھیر گیا تھا، جبکہ اس لمحے میرب کا پورا وجود جیسے دل بن کر دھڑک رہا تھا۔ اسے اپنی ایک ایک نس، ایک ایک پور سے دھک دھک کی آواز آ رہی تھی۔ دراصل میں اپنے لیے چائے بنانے آیا تھا، آپ پئیں گی؟ چند لمحوں بعد اسے حیدر کی آواز سنائی دی۔ وہ بڑے نارمل انداز میں اس سے پوچھ رہا تھا، جی ضرور، اگر آپ بنا رہے ہیں تو پی لوں گی۔ میرب نے جلد ہی خود پہ قابو پا لیا تھا۔ اٹس اوکے، ہو جاتا ہے، اتفاق تھا، اب تم زیادہ دھک دھک مت کرو، مجھے اور کنفیوز کر رہے ہو تم۔ اس نے زور سے دھڑکتے دل کو ڈپٹا تھا، جیسے بڑا زور چلتا تھا اس پہ۔ وہ میرب کی بات پہ اس وقت بھی کھلکھلا کے ہنسا تھا۔ وہ خفیف سی مسکرا کر کچن کی کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ بارش اب ہلکی پھوار میں بدل گئی تھی۔ اس نے گرل سے ہاتھ باہر نکال کر اسے محسوس کرنا چاہا۔ چند بوندیں ہوا کے زور پہ اس کی ہتھیلی پہ آن ٹھہری تھیں۔ آپ کو بارش پسند ہے؟ حیدر نے چائے کا کپ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا، جسے میرب نے شکریہ کے ساتھ تھام لیا تھا۔ رات کا پہر، برستی بارش اور اس کھڑوس کے ہاتھ کی بنی چائے، اور وہ بھی اس کے ساتھ پینا، میرب نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ بارش کسے پسند نہیں ہوتی ہے سر؟ میرب نے چائے کا سپ بھر کر اسے دیکھا تھا۔ چائے حد سے زیادہ اسٹرانگ تھی، اسے ایک گھونٹ میں ہی حلق تک کڑواہٹ محسوس ہوئی تھی۔ بہت سارے لوگوں کو نہیں بھی ہوتی ہے۔ عجیب اداس سا کر دیتی ہے بارش، ایسا لگتا ہے کہ جیسے آسمان بھی اپنے دکھوں پہ رو رہا ہو۔ حیدر نے چائے کا مگ کچن کاؤنٹر پہ رکھ کر اس سے ٹیک لگا لی تھی۔ اب اس کا رخ کھڑکی کے پاس کھڑی میرب کی طرف تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ باتیں کر کے خود کو ریلیکس کر رہا ہو۔ اس کی آنکھوں کے کنارے اب بھی ہلکے سرخ محسوس ہوتے تھے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے بارش مجھ سے باتیں کرتی ہے۔ میرے سارے شکوے، دکھ بارش کے سنگ بہہ جاتے ہیں، جیسے آسمان بارش کے بعد صاف ہو جاتا ہے نا، شفاف نیلا، ویسے ہی میں بھی خود کو محسوس کرتی ہوں، بالکل ویسا۔ میرب نے کھڑکی کی گرل سے نظر آتے آسمان کو دیکھا تھا، جہاں اب بادل ٹکڑوں کی صورت میں ایک دوسرے کے پیچھے تیزی سے بھاگ رہے تھے، جیسے کہیں اور جلد تھل کی تیاری ہو۔ تمہیں پتہ ہے زونی، بارش مجھ سے باتیں کرتی ہے، اس کی یہ جلد تھل مجھے گیت سناتی ہے، میرے کانوں میں نغمے گنگناتی ہے، اس کی یہ بوندیں میرے ساتھ رقص کرتی ہیں، جھومتی ہیں۔ اس لمحے اس کی نگاہوں میں بارش میں گول گول چکر کھاتا ایک سہانا روپ اتر آیا تھا۔
چہرہ آسمان کی طرف اٹھائے بارش کی کتنی ہی بوندیں اس کے رخساروں کے بوسے لے رہی تھیں۔ تم تو پیدائشی پاگل ہو، بھلا بارش بھی کبھی کسی سے باتیں کرتی ہے کیا؟ بارش صرف گندگی پھیلاتی ہے، کیچڑ، کیڑے مکوڑے، بجلی کی قلت کا عذاب، اور تمہیں بارش نغمے سناتی ہے۔ ہاں ہاں ہاں۔ وہ اسے ہمیشہ کی طرح چڑھا رہا تھا۔ وہ بارش سے جتنا چڑھتا تھا وہ بارش کی اتنی ہی دیوانی تھی۔ ہر پاکستانی کی طرح اسے بھی صرف بارش کے نقصانات ہی نظر آتے تھے، مگر بارش کی خوبصورتی نہیں۔ مگر سچ بھی یہی تھا۔ وسائل کے فقدان کی وجہ سے ہمارے ملک میں بارش کی اصل خوبصورتی کہیں چھپ سی گئی ہے۔ وہ رحمت کی بجائے زحمت بن جاتی ہے، اور اس بات پہ وہ ہمیشہ اس سے خفا ہوتی تھی۔ زاریہ! اب وہ اسے پکارتا اس کے پیچھے پیچھے پھر رہا تھا۔ آپ نے کچھ کہا سر؟ میرب کی آواز اسے واپس کھینچ لائی تھی۔ ہاں؟ نہیں تو؟ وہ چونک کر جیسے کسی خواب سے جاگا تھا۔ میرب نے اس لمحے اس کے زیر لب بڑبڑاہٹ بہت واضح سنی تھی۔ سر آپ ٹھیک ہیں؟ میرب نے کپ سامنے ٹیبل پر رکھا اور اس کے قریب آ کر جھجک کر پوچھا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، رات بہت ہو گئی ہے، آپ جا کر سو جائیں۔ یکدم ہی وہ اجنبی لہجے میں کہہ کر کچن سے باہر نکل گیا تھا، اور اس کا چائے کا کپ یوں ہی کچن کاؤنٹر پہ دھرا تھا۔ میرب نے بہت حیرت سے اس پل پل رنگ بدلتے شخص کو دیکھا تھا۔ ایسا کیا تھا جو اسے حال میں جینے نہیں دیتا تھا؟ وہ کون سا ایسا اصرار تھا جو اس کی براؤن آنکھوں میں سرخی بن کر چھلکتا تھا اور نمی بن کر ضبط آزماتا تھا؟ میرب کے دل میں خواہش سی ابھری تھی کہ وہ اس کے بارے میں جانے، مگر کس سے پوچھے؟ نگین! یکدم ہی اسے خیال آیا تو فوراً ہی کچن سے نکل کر اس کے کمرے میں آ گئی تھی، جہاں نگین اسی طرح بہت گہری نیند میں سو رہی تھی جیسے وہ چھوڑ کے گئی تھی۔ نگین! نگین! اس نے آہستہ سی اسے آواز دے کر جگایا تھا۔ نگین اٹھو نا یار! وہ صبح تک کا انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ کیا ہے یار، سونے دو! نگین نے نیند میں ہی کروٹ بدل کر کہا تھا۔ میرب نے پھر سے اسے جھنجھوڑ کر جگایا۔ کیا ہوا ہے میرب، تم ٹھیک ہو؟ نگین کی آواز نے جیسے ہی کام کرنا شروع کیا اس نے پاس بیٹھی میرب سے پریشانی سے پوچھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سے کچھ پوچھنا ہے۔ پوچھنا ہے؟ کیا؟ وہ بھی اس وقت؟ نگین نے مندی مندی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ زاریہ! زاریہ کون ہے نگین؟ میرب کے سوال نے اس لمحے نگین کے تمام حواسوں کو اچھی طرح سے بیدار کر دیا تھا۔ زاریہ شہزادی جب محض 10 سال کی تھی تو اچانک ہی اس کے پاپا کی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی۔ ایکسیڈنٹ اتنا شدید تھا کہ وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے اور گھر 4 لوگوں کے کندھوں پہ آئے تھے۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اور لاڈلی اولاد تھی۔ اس کے چھوٹے سے ذہن کے لیے اس اچانک ملنے والے صدمے کو قبول کرنا بڑا مشکل تھا۔ اس طرح اچانک سے پاپا کا ان کی زندگی سے چلے جانا اس کا چھوٹا سا دل قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ بار بار ماما سے ایک ہی سوال کرتی تھی کہ اس کے پاپا کب آئیں گے، اور یہ اتنے سارے لوگ مل کر ان کو کہاں لے گئے ہیں، اور ماما چاہنے والے ہمسفر کی جدائی سے نڈھال اسے سینے سے لگا کر رو پڑتی تھی، اور وہ اس لمحے ان کے ممتا بھرے سینے سے لگ کر ان کی ہچکیوں کو اندر تک محسوس کرتی تھی اور پھر خود بھی رو پڑتی تھی۔ دادا دادی الگ نڈھال تھے۔ جوان بیٹے کی موت نے انہیں جیتے جی قبر میں اتار دیا تھا۔ وہ بھلا اب اس عمر میں کسی کا سہارا کیا بنتے؟ اور رہے چاچا اور چاچی، وہ 4 دن سوگ منانے کے بعد اپنی زندگی میں مصروف ہو چکے تھے۔ زاریہ کے پاپا بہت اچھی پوسٹ پہ تھے اور ان کی آمدنی سے ہی گھر کے زیادہ تر اخراجات پورے ہوتے تھے۔ چاچا جو کبھی کماتے تھے وہ بس ان کی اپنی فیملی پہ ہی پورا ہو جاتا تھا، اسی لیے جب آمدن میں خاطر خواہ کمی ہوئی اور اخراجات وہیں منہ پھاڑے کھڑے رہے تو چاچی کا رویہ ان دونوں سے خود بخود ہی بدلنے لگا۔ انہیں وہ دونوں بوجھ لگنے لگیں۔ بوڑھے ساس سسر کا اگر کوئی اور ٹھکانہ ہوتا تو وہ انہیں بھی یقیناً نکال باہر کرتی، مگر اس معاملے میں مجبور تھیں۔ سارا زور ان دونوں ماں بیٹی پہ ہی چلتا تھا۔ وہ دونوں بھی کیا کرتی، بس بے بسی سے خاموشی سے سنتی اور دیکھتی تھیں۔ وہ گھر جو کبھی ان کے اشاروں پہ چلا کرتا تھا اب وہ وہاں نوکروں کی طرح زندگی گزارنے پہ مجبور تھیں۔ ایسے ہی ایک دن زاریہ کے ماموں ان سے ملنے آئے تو بہن اور بھانجی کو اس بے بسی کی حالت میں دیکھا نہ گیا کہ ان کے پاس نہ پورا کھانے کو کچھ تھا اور نہ تن پہ اچھے کپڑے۔ بہن قسم پرسی میں بیوگی کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ وہ اپنی بے خبری پہ خود کو کوستے ہوئے دادا دادی کی اجازت سے انہیں ساتھ لے آئے تھے۔ تب سے وہ گھر جو پہلے
زارون، راحم اور نگین کا تھا، اب زاریہ کا بھی بن گیا۔ یہاں آ کر اسے اپنائیت کا احساس ہوا تھا۔ ماموں اور مامی نے اسے اپنی ٹھنڈی پیار بھری آغوش میں سمیٹ لیا تھا، ورنہ پاپا کی ڈیتھ کے بعد تو وہ اپنے ہی گھر میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ مجرموں کی طرح ایک ہی کمرے میں پڑی رہتی تھی، ورنہ جب تک پاپا تھے یہی زاریہ پورے گھر میں تتلی کی مانند اڑا کرتی تھی، اور پاپا نے کبھی اس میں اور بھائی کے بچوں میں فرق نہ کیا تھا، مگر وہ لوگ ایسا نہ کر سکے۔ یوں اب زاریہ نے اپنی چھوٹی سی جنت ماموں کے گھر کو بنا لیا تھا۔ یہاں آ کر ان دونوں ماں بیٹی نے سکھ کا سانس لیا۔ ماموں نے بہت بھاگ دوڑ کے بعد پاپا کے واجبات اور پینشن کا مسئلہ بھی حل کروا دیا تھا۔ یوں اب پیسے کی تنگی بھی نہ رہی تھی اور وہ دونوں ان پہ بوجھ بھی نہ تھی۔ ماموں کے 3 بچے تھے، بڑا زارون جو زاریہ کا ہی ہم عمر تھا، پھر راحم جو ان سے 4 سال چھوٹا تھا، اور پھر نگین تھی جو راحم سے 2 سال چھوٹی تھی۔ وہ ان سب کے لیے چھوٹی سی گڑیا تھی۔ زاریہ تو اسے سارا دن لیے لیے پھرتی تھی۔ ماموں نے اسے بھی زارون اور راحم کے اسکول میں ہی داخل کرا دیا تھا۔ وہ اور زارون ایک ہی کلاس میں تھے، اور ماموں نے زارون کو خاص تاکید کی تھی کہ وہ زاریہ کا خیال رکھے۔ یوں زارون نے اول روز سے ہی اس کی ذمہ داری اپنے ننھے کندھوں پہ اٹھا لی تھی، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بڑی خوش اسلوبی سے نبھا رہا تھا۔ زندگی میں سکون اور اطمینان میسر آیا تو زندگی خوش اسلوبی سے، سبک روی سے گزرنے لگی، اور پھر زندگی گزرنے اور وقت کا پہیہ گھومنے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے۔ زاریہ وہ پچھلے صحن کی سیڑھیوں پہ بیٹھی تھی جب اسے اپنے نام کی مسلسل پڑتی پکار نے وہاں سے اٹھنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ آواز امی کی تھی اور وہ اسے پچھلے صحن میں کھلنے والی کچن کی کھڑکی سے اندر بلا رہی تھیں، سو اسے اٹھنا ہی پڑا تھا۔ جی امی، کوئی کام تھا؟ لمحوں میں وہ ان کے سامنے کھڑی تھی۔ کام کی بچی، فریج میں دودھ رکھا تھا نا، کہاں ہے اب؟ جواب میں امی نے اسے گھور کے دیکھا۔ مجھے کیا پتا، اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے تھے۔ زاریہ میں کیا کروں تمہارا؟ پلا دیا ہوگا تم نے اپنی اس منحوس موٹی بلی کو۔ اب بتاؤ مجھے، میں چائے کہاں سے بناؤں؟ ادھر ڈرائنگ روم میں بھائی صاحب کے مہمان آئے بیٹھے ہیں اور یہاں دودھ ہی غائب ہے۔ امی پلیز ایسے تو نہ کہیں، وہ بیچاری تو۔ امی نے اسے بری طرح سے لتاڑا تھا، مگر اس سارے جملے میں اسے برا صرف وہ لگا تھا جو اس کی بلی کے لیے کہا گیا تھا۔ ارے یار، وہی منحوس موٹی بلی اور کیا؟ اور وہ فوراً ہی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لے آئی تھی۔ اچھا بس اب رونا مت شروع کر دینا، کوئی حال نہیں ہے تمہارا۔ یہ نہیں کہ کسی کام میں ماں کا ہاتھ ہی بٹا دو، مگر نہیں، تمہیں تو ان کتے بلیوں سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ بہت بگاڑ دیا ہے تمہیں بھائی صاحب نے اور زونی کے لاڈ پیار نے۔ بات کرتی ہوں میں ان سے۔ امی سے اس کی گلافی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے گئے تھے تو الٹا اسے ہی ڈانٹنا شروع کر دیا۔ کیا بات ہے پھپھو، کیوں کلاس لے رہی ہیں اس بیچاری کی؟ اسی پل اسے اپنے پیچھے زونی کی آواز سنائی دی تھی۔ اس نے فروٹ باسکٹ سے سیب اٹھا کر پھپھو سے پوچھا تھا اور ساتھ ہی اشارے سے زاریہ سے بھی وجہ دریافت کی تھی۔ دیکھو نا زونی، امی ہر وقت مجھے ڈانٹتی رہتی ہیں۔ سویٹی کو بھوک لگی تھی، فریج میں دودھ رکھا تھا، میں نے اسے پلا دیا۔ اب اس میں اتنا ناراض ہونے والی کیا بات ہے؟ کتنی دیر سے بس ڈانٹے ہی جا رہی ہیں۔ اس نے زونی کی ذرا سی ہمدردی پا کر روحانسی شکل بنا کے اسے پوری بات بتا دی تھی۔ یقین تھا کہ وہ اس کی ہی طرفداری کرے گا۔ ہاں تو کیا ہار پھول پہناؤں جا کر تمہاری اس سویٹی کو، اور ساتھ میں تمہیں بھی؟ کمبخت کا پیٹ ہی نہیں بھرتا، جو رکھو کھا جاتی ہے۔ میں کرتی ہوں اس کا بندوبست۔ اب بتاؤ مجھے چائے کہاں سے بناؤں؟ مہمان انتظار کر رہے ہیں۔ آج ان کا غصہ کسی صورت کم ہونے کو ہی نہیں آ رہا تھا۔ زاریہ کی آئے دن کی یہی حرکتیں تھیں جو انہیں پریشان رکھتی تھیں۔ اب وہ بچی نہیں تھی کہ وہ نظر انداز کر دیتی۔ کیا پھپھو یار، اب بس بھی کریں نا، اپنا خیال کریں، اتنا غصہ صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا۔ وہ اس کی شکل دیکھیں ذرا، آپ کو اس پہ ترس نہیں آ رہا؟ زونی نے ان کے کندھے پہ بازو رکھ کر ان کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی تھی۔ سامنے کھڑی معصوم سی زاریہ کی روحانسی شکل بھلا وہ کب دیکھ سکتا تھا؟ اس نے اسی وقت ملازم لڑکے کو آواز دے کر بلایا، اسے پیسے تھمائے اور دودھ لانے کو کہا، اور پھپھو کو باتوں میں لگا کر زاریہ کو اشارہ کر کے کہا کہ وہ یہاں سے جائے۔ جانتا تھا کہ وہ یہاں کھڑی رہی تو پھپھو یوں ہی اس کو ڈانٹتی رہیں گی۔ وہ تھینک یو کا اشارہ کرتی اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ وہ دونوں ہمیشہ ہی اس طرح سے ایک دوسرے کی غلطیوں کو کور کر لیا کرتے تھے۔ زارون اور زاریہ کا سیکنڈ ایئر کا رزلٹ آؤٹ ہوا تو دونوں کے ہی بہت اچھے مارکس تھے۔ زارون کا ارادہ ہمیشہ سے ہی انجینئرنگ کرنے کا تھا، سو اس نے وہی مضمون رکھے تھے۔
جبکہ زاریہ پری میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی۔ اب ان دونوں کی میرٹ اتنا اچھا تھا کہ وہ دونوں بآسانی انٹری ٹیسٹ کے لیے اپلائی کر سکتے تھے، اور زارون کو یقین تھا کہ وہ دونوں اپنے ٹیسٹ کلیئر بھی کریں گے۔ مگر اب زاریہ بضد تھی کہ وہ انٹری ٹیسٹ نہیں دے گی اور انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کرنا چاہتی ہے، اس لیے وہ BSc میں ایڈمیشن لے رہی ہے۔ تم پاگل ہو گئی ہو کیا یار؟ اتنے اچھے مارکس، اتنی محنت، اور اب بجائے میڈیکل میں اپلائی کرنے کے تم انگلش میں ماسٹرز کرو گی؟ یہ خناس کس نے بھرا ہے تمہارے دماغ میں؟ ہاں بتاؤ ذرا۔ زارون اس کے سر پہ کھڑا اس سے پوچھ رہا تھا، اور وہ نگین کے ساتھ بیٹھی مزے سے ٹی وی پہ کارٹون دیکھ رہی تھی۔ ہاں یہ سچ تھا کہ زاریہ شیرازی ابھی بھی کارٹون اسی شوق سے دیکھا کرتی تھی جتنا کہ بچپن میں، اور اب تو اکثر راہیم اس کا مذاق اڑاتا تھا، جبکہ زارون کو تو اس کی ہر ادا ہی پیاری لگتی تھی۔ مگر آج وہ اپنے غصے پہ قابو نہیں کر پایا تھا، اور نتیجتاً اس کے سر پہ آن کھڑا ہوا تھا۔ اس میں پاگل ہونے کی کیا بات ہے زونی؟ کیا پاگل لوگ انگلش میں ماسٹرز کرتے ہیں؟ میں ہمیشہ سے یہی کرنا چاہتی تھی، جانتے ہو نا میرے پاپا بھی انگلش میں ماسٹرز تھے، اب میں بھی یہی کرنا چاہتی ہوں، پلیز میری بات کو سمجھو۔ زاریہ نے ریموٹ سائٹ پر رکھ کر اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اس کا خواب تھا اپنے پاپا کی طرح انگلش لٹریچر کو پڑھنا۔ اور کرو گی کیا تم انگلش میں ماسٹرز کر کے؟ کون سی فیلڈ جوائن کرو گی؟ زیادہ سے زیادہ کہیں لیکچرار لگ جاؤ گی؟ ہم نے یہ تو نہیں سوچا تھا زاریہ، ہم تو ہمیشہ سے یہی پلان کرتے تھے کہ میں انجینئر بنوں گا اور تم ڈاکٹر۔ پھر اب کیوں تم اپنا فیوچر برباد کر رہی ہو، اور وہ بھی ایسی صورت میں جب تم اتنی آسانی سے میڈیکل کر سکتی ہو؟ اتنے اچھے مارکس ہیں تمہارے یار۔ وہ اب سامنے رکھی ٹیبل پہ بالکل اس کے سامنے آ بیٹھا تھا۔ زاریہ کو اس وقت اس کی آنکھوں میں غم و غصہ بیک وقت نظر آ رہے تھے۔ زونی پلیز میری بات کو سمجھو، سمجھنے کی کوشش تو کرو۔ میں مانتی ہوں تمہاری باتوں کو، مگر مجھے اچھا لگے گا کہ میں وہ کروں جو میرے پاپا نے کیا تھا، اور وہ بھی ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے کہ میں ان کی طرح انگلش لٹریچر پڑھوں۔ انہیں بہت لگاؤ تھا ادب سے، پلیز میری بات کو سمجھو۔ اب کہ زاریہ نے اسے وضاحت سے سمجھایا تھا، اسے یقین تھا کہ وہ اس کی بات کو سمجھے گا اور اس کے دل کی خواہش کا احترام کرے گا۔ بھاڑ میں جاؤ، جو دل چاہے وہ کرو۔ وہ غصے سے اپنے گھٹنے پہ رکھا اس کا ہاتھ جھٹک کر اٹھا تھا۔ اس کا غصہ دیکھ کر زاریہ کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا، اس کی فکر میں ہلکان ہوتا اور جب وہ نہ مانتی تو جھنجھلا جاتا تھا۔ اب بھی یہی ہوا تھا، مگر زاریہ کو یقین تھا کہ وہ اسے منا لے گی۔ رات کے کھانے میں پالک اور چکن کا سالن بنا تھا اور ساتھ میں بھنڈی کی سبزی تھی۔ یہ دونوں ہی چیزیں زاریہ کو کچھ خاص پسند نہ تھیں، اسی لیے ٹیبل پہ زاریہ کا منہ پھولا ہوا تھا، جسے سب سے پہلے زونی نے ہی محسوس کیا تھا، مگر وہ چپ رہا تھا کیونکہ وہ اس سے خفا تھا، اس لیے کہ وہ ابھی تک اپنی ضد پہ قائم تھی۔ زاریہ نے کئی بار اس کی طرف دیکھا، مگر وہ کھانا کھانے میں مگن تھا اور اسے مکمل طور پر نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ کیا بات ہے زاریہ بیٹا، تم کھانا کیوں نہیں کھا رہی ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ سامنے بیٹھے ماموں کی نظر اس کی خالی پلیٹ پہ پڑی تو وہ بے اختیار ہی پوچھ بیٹھے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی زاریہ میں اور اپنے بچوں میں کوئی فرق نہیں رکھا تھا، وہ ہمیشہ ہی اسے بڑی بیٹی کا درجہ دیتے تھے۔ وہ ماموں دراصل مجھے… زاریہ چپ چاپ کھانا کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے اتنی نعمتیں تمہارے دسترخوان پہ سجا رکھی ہیں، مگر تمہارے تو نخرے ہی ختم نہیں ہوتے۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی امی نے اسے ڈپٹ کر چپ کرا دیا تھا۔ اس نے شکوہ بھری نگاہوں سے ماں کو دیکھا۔ کبھی کبھی وہ اسے اپنی ستیلی ماں لگا کرتی تھی، ان سے زیادہ پیار تم مامی کرتی ہیں۔ آمنہ کیوں ڈانٹ رہی ہو زاریہ کو؟ میں نے کہا تھا کہ اس کے لیے کچھ اور بنا لو، مگر تم نے میری بات نہیں مانی، اب دیکھو یہ بھوکی رہے گی۔ مامی نے ہمیشہ کی طرح اس کی طرفداری کی تھی۔ بھابھی آپ کے اور بھائی صاحب کے لاڈ پیار نے اسے بہت بگاڑ دیا ہے، اتنی بڑی ہو گئی ہے مگر اب بھی بچوں کی طرح ضد کرتی ہے۔ بس اب چپ چاپ کھانا کھاؤ زاریہ، بہت ہو گیا، یہ بچے بھی تو کھا رہے ہیں نا، ایک تمہیں ہی سارے مسئلے ہوتے ہیں۔ امی نے قریب بیٹھی زاریہ کی پلیٹ میں سبزی ڈالی، ہاٹ پاٹ سے روٹی نکال کر رکھی اور اسے کھانے کی تاکید کی۔ انہیں ہمیشہ سے ہی اس بات پہ غصہ آتا تھا کہ کوئی بھی اس طرح سے رزق میں نقص نکالے یا کھانے کو ناپسند کرے، اور زاریہ اکثر ہی یہ کرتی تھی اور پھر ڈانٹ بھی کھاتی تھی۔ ارے بھائی آمنہ کیا کرتی ہو، بچے اپنے بڑوں سے ہی ضدیں کرتے ہیں نا، اور بڑے ان کے لاڈ اٹھاتے ہیں، ہم سے نہیں کہیں گے تو پھر کس سے کہیں گے؟ چلو بیٹا شاباش میرا بچہ، آج یہ کھا لو، پرومس کل میں تم لوگوں کو باہر ڈنر کرانے لے جاؤں گا۔ ماموں نے بہن سے کہہ کر پھر سے بچوں کی طرح اسے پچکارا تھا۔
کیا ہے یار امی، مجھ سے نہیں کھائی جاتی نا یہ بھنڈی، اس نے منہ بناتے ہوئے نوالا منہ میں رکھا تھا۔ اگر اب بھی کھانے سے انکار کرتی نا، شامت لازمی تھی، مگر بس 2-3 نوالوں کے بعد وہ ٹیبل سے اٹھ گئی تھی۔ زارون نے بڑی خاموشی سے اسے اس طرح سے اٹھتے دیکھا تھا۔ اتنی رات کو یہاں بیٹھی ہو، پھپھو نے دیکھ لیا نا تو پھر سے ڈانٹ پڑ جانی ہے۔ وہ اپنی پسندیدہ جگہ یعنی پچھلے صحن میں بنے برآمدے کی سیڑھیوں پہ بیٹھی تھی۔ یہ گھر کا پچھلا حصہ تھا جس کا راستہ لاؤنج سے ہو کر نکلتا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا برآمدہ تھا جس کے ستونوں پہ لپٹی بیلیں بے حد خوبصورت تھیں۔ درمیان میں ایک جھولا بندھا تھا، وہیں کونے میں ایک واش روم کی دیوار کے ساتھ واشنگ مشین رکھی تھی اور اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا لکڑی کا گھر تھا جو سویٹی کا تھا۔ ارے سویٹی، وہی یار، زاریہ کی منحوس موٹی بلی جو بقول پھپھو کے گھر کا آدھا راشن کھا جاتی ہے۔ وہ اس وقت اپنے گھر میں آدھی اندر اور آدھی باہر آنکھیں موندے بیٹھی آرام کر رہی تھی۔ باقی صحن کے دونوں اطراف کیاریاں بنی تھیں جس میں امی اور پھپھو وقتاً فوقتاً پتہ نہیں کیا کیا اگاتی رہتی تھی۔ یہ زاریہ کی پسندیدہ جگہ تھی اور وہ اکثر یہی پائی جاتی تھی۔ وہ اب کبھی وہیں بیٹھی تھی کہ اسے اپنے پیچھے زونی کی آواز سنائی دی۔ وہ کب نہیں ڈانٹ رہی ہوتی ہیں، انہیں تو بس بہانا چاہیے ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے مجھے کسی کچرے کے ڈبے سے اٹھایا ہے، ستیلی اولادوں میں ان کی۔ وہ جل کر بولی تو زارون کو اس کے انداز پہ ہنسی آ گئی تھی۔ پہلے ڈیسائیڈ کر لو کچرے سے اٹھایا تھا یا ستیلی اولاد ہو، کیا ہو؟ وہ ہنستے ہوئے آ کر اس سے ذرا دور سیڑھیوں پہ بیٹھ گیا تھا۔ تمہیں کھانا کھا لینا چاہیے تھا زاریہ، کیونکہ تمہیں پتہ ہے نا کہ تم سے بھوک برداشت نہیں ہوتی اور پھر تم کیسی خونخوار ہو جاتی ہو۔ زارون کو اس کے چہرے سے صاف پتہ لگ رہا تھا کہ اسے اس وقت کتنی بھوک لگ رہی ہے، تبھی اسے چڑھایا تھا۔ تم اس وقت یہاں سے چلے جاؤ زونی، ورنہ میں بتا رہی ہوں بہت بری طرح سے پیش آؤں گی۔ زاریہ نے اسے گھور کے دیکھا۔ کل سے تو بات نہیں کر رہے تھے اور ہم درد بن کر چلے آئے ہو، وہ منہ پھیر کر بڑبڑائی تھی۔ ٹھیک ہے چلا جاتا ہوں، مگر پھر یہ پیزا کون کھائے گا جو ابھی میں نے منگوایا ہے؟ چلو راہیم کو دے دیتا ہوں، وہ اور نگین مل کر کھا لیں گے، یا فریج میں رکھ دیتا ہوں، پھپھو صبح کام والی کو دے دیں گی۔ زارون نے کندھے اچکائے اپنے پیچھے رکھے شاپر کی طرف اشارہ کر کے کہا اور اٹھنے کا ارادہ کرتے ہوئے شاپر کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ زونی کے بچے بدتمیز، پہلے نہیں بتا سکتے تھے؟ ادھر لاؤ میرا پیزا، بھوک سے جان نکل رہی ہے میری۔ اس نے جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے شاپر لے لیا تھا، اب بھوک برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ تھینک یو زونی، تم بہت اچھے ہو۔ پیزے کا بڑا سا بائٹ لیتے ہوئے اس نے مزے سے منہ میں گھل جانے والے ذائقے کو محسوس کرتے ہوئے زونی سے کہا تھا، جو لبوں پہ مسکراہٹ لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ برآمدے کی سیڑھیوں پہ لاپرواہی سے بیٹھی پیزا کا ڈبہ سامنے رکھے بڑے بڑے بائٹ لیتی وہ لڑکی اسے کتنی عزیز تھی، کاش وہ بتا سکتا۔ اس کو کھولو پلیز۔ اس نے سافٹ ڈرنک کاٹن اس نے سافٹ ڈرنک کا ٹن زونی کے آگے کیا تھا۔ زونی نے کھول کر خاموشی سے اسے تھما دیا۔ تم بھی کھاؤ نا، میں جانتی ہوں کہ تم نے بھی کھانا ٹھیک سے نہیں کھایا تھا۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو بچپن سے ایسے ہی جانتے تھے۔ یہ سچ تھا کہ زاریہ ٹھیک سے کھانا نہیں کھا رہی تھی تو بھلا زارون کیسے کھاتا؟ زونی نے بھی پیزے کا پیس اٹھا لیا تھا۔ زونی، تم اب تو مجھ سے ناراض نہیں ہو نا؟ اس نے سافٹ ڈرنک کا گھونٹ لے کر ٹن نیچے رکھا۔ اب اس کا اشارہ کل والی بات کی طرف تھا۔ نہیں، زارون نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے پیزا کا بائٹ لیا۔ مگر مجھے ایک بات بتاؤ بالکل صحیح۔ اس نے زاریہ کی آنکھوں میں دیکھا تھا، جیسے یقین تھا کہ وہ اس سے سچ ہی بولے گی۔ وہ کیا؟ وہ اب بھی بس پیزا ہی کھانے میں پوری طرح مصروف تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم صرف اس لیے میڈیکل میں ایڈمیشن نہیں لے رہی ہو کہ بابا پہ بوجھ پڑ جائے گا؟ دیکھو سچ بتانا زاریہ، اگر ایسا ہے تو پلیز ایسا مت سوچو، کیونکہ تمہیں اسکالرشپ بھی مل سکتا ہے۔ پلیز اس بات کی وجہ سے اپنا فیوچر خراب مت کرو۔ زارون نے سنجیدگی سے اسے کہا تو اس لمحے زاریہ کے چہرے پہ بھی سنجیدگی اتر آئی تھی۔ اس نے کھانا ترک کر دیا تھا۔ ایسا نہیں زونی، میں ایسا کچھ بھی نہیں سوچ رہی ہوں، اور میں چاہ کر بھی کبھی ایسا سوچ نہیں سکتی ہوں، کیونکہ یہاں کوئی مجھے ایسا سوچنے دے گا ہی نہیں، اور دوسرا یہ کہ میں اچھے سے جانتی ہوں کہ مجھے اسکالرشپ بہت آسانی سے مل سکتا ہے۔
مگر پلیز میری بات کو سمجھو. ایک وقت تھا کہ جب میرا دل تھا کہ میں میڈیکل کروں، مگر اب نہیں ہے. دیکھو، میں نے اپنے پاپا کو بہت چھوٹی عمر میں کھو دیا تھا. اس وقت جب شاید مجھے اتنی عقل بھی نہیں تھی کہ میں جان سکتی کہ وہ میرے مستقبل کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. لیکن امی بتاتی ہیں کہ انہیں شاعری بہت پسند تھی. انہیں انگلش، فارسی، ادب سے بہت لگاؤ تھا اور خود بھی انگلش اور اکنامکس میں وہ ماسٹرز تھے. تو اب میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں وہ کروں جو انہوں نے کیا تھا. بس صرف یہی سوچ کر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے. اور تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میرا یقین کرو، جو مان، جو محبت، جو حق مجھے یہاں اس گھر میں ملا ہے نا، شاید پاپا کے گھر رہ کے بھی نہ ملتا. میں چاہوں تو ماموں اور مامی سے کچھ بھی چھین لوں اور وہ آگے سے اف بھی نہیں کریں گے. اتنا یقین ہے مجھے ان پہ. مگر بس یہ میرے دل کی خواہش ہے. اس نے بہت وضاحت سے زارون کو سمجھایا تو وہ مطمئن سا سر ہلا گیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر زاریہ کہہ رہی ہے تو سچ ہی کہہ رہی ہوگی، کیونکہ زاریہ کبھی جھوٹ نہیں بولتی تھی. ٹھیک ہے زاریہ، جیسے تم خوش ہو. ہم تو تمہاری خوشی میں خوش ہیں، کیونکہ جس طرح سے تم ہمارے لیے قیمتی ہو، عزیز ہو، اسی طرح سے تمہارے خواب اور خواہش بھی ہمیں عزیز ہیں. اب پیزا ختم کرو، مفت میں نہیں آیا ہے. اپنی پاکٹ منی سے لایا ہوں میڈم. زارون نے یک دم ہی اس کی توجہ واپس کھانے کی طرف دلائی تھی. وہ مسکرا کر پیزا ختم کرنے لگی. وہ مطمئن تھی کہ زارون نے اس کی بات کو سمجھ لیا تھا. لو، آ گئی تمہاری موٹی بلی. تبھی کھانے کی خوشبو سونگھتی ہوئی سویٹی اس کے پیروں میں آ بیٹھی تھی. زارون کے کہنے پہ زاریہ نے اسے خفکی سے دیکھا تو جواباً وہ کھل کر مسکرا دیا تھا. کامیابی کے زینے طے کرتے ہوئے زارون انجینئرنگ کے دوسرے سال میں آ پہنچا تھا تو زاریہ کا BSc کا فائنل ایئر تھا. گو کہ اب فیلڈز الگ الگ تھیں اور زارون کی تعلیمی مصروفیات بھی پہلے سے بڑھ کر تھی، مگر ہمیشہ کی طرح اب بھی دونوں کا ساتھ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم تھا. زاریہ کا کوئی بھی کام زارون کے بنا مکمل نہیں ہوتا تھا تو زارون کو بھی زاریہ کے بنا کہاں چین پڑتا تھا. دونوں کی بچپن کی دوستی اور ساتھ کب محبت میں بدلا انہیں پتہ ہی نہیں چلا تھا. اور بھلا جب محبت ہوتی ہے تو کب پتہ چلتا ہے؟ وہ تو بس ہو جاتی ہے، بنا کچھ پوچھے، بنا کچھ دیکھے. آپ کی ہستی میں سما جاتی ہے اور آپ کو اپنا بنا لیتی ہے. زارون کو بھی اس شام رنگ جیسی لڑکی سے کب محبت ہوئی اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا. اور زاریہ تو تھی ہی زونی کی دیوانی، اس کے بچپن کا دوست، ساتھی، اس کا شرارتوں کا پارٹنر. اس نے کب اپنی کتابوں پہ، ڈائریز پہ، ہتھیلی پہ اور یہاں تک کہ دل پہ بھی کب اس کا اور اپنا نام ایک ساتھ لکھنا شروع کیا اسے خبر ہی نہ ہوئی. پھر بھلا محبت کی مہک کب چھپتی ہے؟ سو ایک شام بڑوں کی رضامندی سے اور ان دونوں کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں ایک دوسرے سے منسوب کر دیا گیا تھا. آمنہ کی تمہاری خوشی کی آنکھیں بار بار جھپک جھپک جاتی تھیں. اللہ نے محبت کرنے والا شریک سفر ضرور چھین لیا تھا، مگر ساتھ ہی بہت سے پرخلوص اور محبت کرنے والے رشتے بھی دے دیے تھے کہ ان محبتوں کو سنبھالتے سنبھالتے ان کا دامن کم پڑنے لگا تھا. آج اپنی لاڈلی بیٹی کی آنکھوں میں روشن دیے ان سے چھپے نہیں رہے تھے. ان دیوں میں روشنی تھی، چاہت تھی، خلوص کی، خوشی کی. وہ زارون کی سنگت میں بے حد خوش اور مطمئن لگ رہی تھی. وہ اپنے بھائی اور بھابھی کی مقروض تھی، احسان مند تھی کہ انہوں نے ہمیشہ ہی زاریہ کو اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہا تھا اور آج اسے ہمیشہ کے لیے اپنا کر انہیں پرسکون کر دیا تھا. وہ مطمئن تھی. تقریب میں انہوں نے زاریہ کے چچا کو بھی مدعو کیا تھا. وہ چاہتی تھی کہ آج اسی تقریب میں زاریہ کے ددیال کی طرف سے بھی کوئی ضرور شریک ہو، باپ نہ صحیح، چچا صحیح. چچا کا درجہ بھی تو باپ جتنا ہی ہوتا ہے. دادا اور دادی تو عرصہ ہوا اللہ کے پاس چلے گئے تھے، اب بس چچا اور ان کی فیملی تھی. حالانکہ زاریہ قطعی نہیں چاہتی تھی کہ انہیں بلایا جائے، مگر ماں کی خواہش کے آگے خاموش رہی، یہ سوچ کر کہ انہوں نے کون سا آ جانا ہے. مگر شو میں قسمت چچا اپنی فیملی سمیت آ گئے تھے. اور جب انہوں نے زاریہ کے سر پہ اپنا بھاری ہاتھ رکھا تو جانے کیوں اس لمحے زاریہ کی آنکھیں بھیگ سی گئی تھیں. اسے اس لمس میں اپنے پاپا کی مہک آئی تھی اور ان کی خوشبو محسوس ہوئی تھی. ان کا لمس پاپا کا سا محسوس ہوا تھا. بھابھی، ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا. اس وقت حالات کی تنگ دستی کے آگے میرا ظرف بھی چھوٹا پڑ گیا تھا. مجھے احساس ہے کہ میرا سلوک آپ لوگوں کے ساتھ کسی حد تک ناروا تھا، مگر آپ بڑی ہیں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا.
آمنہ کو قطعی امید نہیں تھی کہ آج اتنے عرصے بعد انہیں اپنی دیورانی عظمیٰ کے منہ سے یہ سب سننے کو ملے گا۔ ارے نہیں عظمیٰ، کیسی باتیں کرتی ہو؟ اب تو زمانہ گزر گیا، میں تو کب کا سب کچھ بھلا چکی ہوں، تم بھی بھول جاؤ، میرے دل میں تم لوگوں کے لیے کوئی میل نہیں ہے، آمنہ نے خوش دلی سے کہا تھا۔ ان کے لیے تو یہی بہت بڑی بات تھی کہ وہ آج اتنے عرصے بعد ان سے معافی مانگ رہی تھی، اور یوں بھی آج تو وہ اتنی خوش تھیں کہ وہ سب کچھ بھلا سکتی تھی۔ انہیں تو صرف زاریہ کی آنکھوں کے چمکتے جگنو دکھائی دے رہے تھے، زونی کے چہرے کی خوشی نظر آ رہی تھی، وہ بھلا کچھ اور کیوں یاد کرتی؟ ویسے بھی ساری زندگی اپنوں کے درمیان عزت اور سکھ چین سے گزر گئی تھی، ان کے لیے یہی بہت تھا۔ پھر بھی چچا نے اپنی حیثیت سے اور ان کی توقع سے بڑھ کر کیا تھا۔ اس گھر میں اور مزید جائیداد وغیرہ میں جتنا بھی اس کے پاپا کا حصہ تھا، وہ سب انہوں نے زاریہ کو رقم کی صورت میں تحفے میں دے دیا تھا۔ ارے آمنہ، تم یہاں کھڑی ہو، چلو جلدی آؤ، رسم بھی کرنی ہے، تمہارے بھائی بلا رہے ہیں۔ آمنہ نے اپنی آنکھوں سے تشکر کے آنسو صاف کیے اور سٹیج کی طرف بڑھ گئی تھی جہاں بھائی اور بھابھی انہیں بلا رہے تھے۔ منگنی کی انگوٹھیاں زارون نے پسند کی تھیں، وہ دونوں انگوٹھیاں وائٹ گولڈ کی تھیں۔ زاریہ کی انگوٹھی گول چوڑے چھلے نما تھی، لیکن وہ گول چھلا نہیں تھی، بلکہ اس میں گولائی میں باریک چھوٹے چھوٹے ہارٹ بنے ہوئے تھے، جس میں لگے چھوٹے چھوٹے ڈائمنڈز انہیں خوبصورت بنا رہے تھے۔ زارون کی انگوٹھی بھی چھلے نما تھی، وہ چھلے کی طرح ہی تھی اور اس میں ہارٹ نہیں بنے تھے، باقی گولائی میں ڈائمنڈز اسی طرح لگے تھے جیسے زاریہ کی انگوٹھی میں لگے تھے۔ زارون کو پہلی ہی نظر میں وہ رنگز بہت پسند آئی تھیں اور اس نے فوراً ہی وہ خرید بھی لی تھی۔ زاریہ نے بہت شور مچایا تھا کہ کم از کم مجھے دکھا تو دو، مگر وہ سرپرائز تھا، سو زارون نے لاکھ شور مچانے پر بھی اسے نہیں دکھایا تھا۔ وہ روٹھی روٹھی سی پھرتی رہی، مگر زارون نے ذرا بھی پرواہ نہ کی تھی۔ پھر کیسی لگی منگنی کی رنگ؟ رسم کے بعد اسٹیج ذرا خالی ہوا تو زارون نے دھیمی آواز میں جھک کر اس کے کان میں کہا تھا، بس ٹھیک ہے۔ وہ اب بھی روٹی روٹی سی نخوت سے بولی تھی، کیا کر رہے ہو، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ چھوڑو میری رنگ۔ زونی، زاریہ نے اس کا ہاتھ جھٹک کر دور کر دیا تھا۔ ہاں تو جب پسند نہیں آئی ہے تو اتار دو نا، چینج کرا لیں گے۔ اس کا انداز اب بھی سیریس تھا اور وہ اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ میں تو مذاق کر رہی تھی زونی، تم اتنے سیریس کیوں ہو گئے ہو؟ رنگ بہت پیاری ہے، مجھے بہت پسند آئی ہے، اور بھلا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم کوئی چیز میرے لیے پسند کرو اور وہ مجھے پسند نہ آئے؟ میں تو بس یوں ہی تمہیں تنگ کر رہی تھی، اب ناراض تو مت ہونا پلیز۔ اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر زاریہ کی جان پہ بند آئی تھی۔ وہ موقع کا خیال کیے بنا اس کی طرف رخ موڑے کہہ رہی تھی، جبکہ اب زارون کے لیے اپنی ہنسی کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ ویسے تمہیں قابو کرنا بڑا ہی آسان ہے زاریہ شرازی، ذرا سی ناراضگی دکھاؤ اور محترمہ سیدھی لائن پہ۔ اس نے بمشکل اپنے کہے کا گلا گھونٹ کر کہا، بہت برے ہو تم، بات نہ کرو مجھ سے۔ اس نے زارون کی لو دیتی آنکھوں اور بھرپور مسکراہٹ سے بمشکل نگاہ چرا کر رخ پھیر لیا تھا۔ یوں شرمائی سی وہ اس لمحے اسے اپنے دل کے بےحد قریب محسوس ہوئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، بات نہیں کرتا، دیکھ تو سکتا ہوں نا، یا وہ بھی نہیں؟ زارون کی مدھم سرگوشی کی تپش اس نے اپنے کان میں بہت قریب محسوس کی تھی۔ پنک اور ڈل گولڈن کلر کے ڈریس میں سجی سنوری اس لڑکی کے کتنے روپ تھے، کبھی ہنستی ہوئی، کبھی روتی ہوئی، کبھی روٹی ہوئی، کبھی بناتی ہوئی، اور سبھی اسے بہت عزیز تھے۔ زارون کو اس لمحے اس کی موجودگی سے اپنا پہلو روشن سا محسوس ہوا تھا۔ ہاں دیکھ تو سکتے ہو، اور وہ بھی صرف مجھے، کسی اور کو دیکھا نا کبھی تو یاد رکھنا بہت برا حشر کروں گی۔ اس میٹھی سرگوشی کے جواب میں یہ گراہٹ زونی کا کہا تو پھر بنتا ہی تھا نا۔ اس رنگین شام نے اس کہے کو سنا اور وہاں لگے پھولوں نے اور آسمان پہ چمکتے روشن چاند نے ہمیشہ اس کہے کو گونجتے رہنے کی دعا دی تھی۔ اس سنہری شام کو گزرے تقریباً 1 ماہ ہو چکا تھا جب وہ دونوں ایک دوسرے سے منسوب ہوئے تھے۔ جس شام وہ چاند زارون کے نام ہوا تھا، جس شام وہ تارا زاریہ کی جھولی میں پوری آب و تاب سے آن گرا تھا،
آج کل زارون کے ٹیسٹ ہو رہے تھے سو وہ اس میں مصروف تھا۔ زاریہ کے چونکہ فائنل ایگزامز ہو چکی تھے سو وہ رزلٹ کے انتظار میں فارغ بیٹھی، یا تو زارون کا سر کھاتی رہتی یا پھر پھپھو کے سنتی رہتی، اور یہ دونوں کام جب نہیں کر رہی ہوتی تو راہم اور نگین کے ساتھ مل کر لان میں کرکٹ کا میدان سجا لیتی اور جان بوجھ کر شور مچاتی تاکہ زارون ڈسٹرب ہو کر کمرے سے نکلے، مگر وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا، اس لیے سب سے بڑھ کر اپنا فیوچر اور پڑھائی تھی، اس کے لیے سب سے بڑھ کر اپنا فیوچر اور پڑھائی تھی، سو کھڑکیاں دروازے بند کیے کمرے میں پڑھتا رہتا۔ اس دن اس کا آخری ٹیسٹ تھا سو ارادہ تھا کہ شام میں دوستوں کے ساتھ تھوڑی آؤٹنگ پہ جا کر انجوائے کرے گا اور پھر آ کر لمبی تان کر سو جائے گا، کیونکہ اگلے دن یونی کا آف تھا۔ وہ شام میں اپنے کمرے میں ہی فون پر کسی دوست سے بات کر رہا تھا، تبھی دروازے پہ دستک ہوئی۔ یس آ جائیں، اس نے فون ذرا سا کان سے ہٹا کر کہا اور پھر سے بات کرنے لگا تھا۔ تبھی بہت مدھم سی خوشبو اس کے مسام سے ٹکرائی تھی۔ وہ بے ساختہ ہی پلٹا تھا، سامنے ہی نکسک سی تیار زاریہ کھڑی تھی۔ وہ کتنے ہی لمحے اس کے سجے سنورے روپ سے نگاہ نہیں ہٹا پایا تھا۔ وہ شاید کہیں جا رہی تھی اور معمول سے ہٹ کے کافی زیادہ تیار تھی۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھی مگر ایک عجیب کشش تھی اس کی شخصیت میں، ایک سحر جو سامنے والے کو جکڑ لے۔ اس کی رنگت کھلتی ہوئی گلابی سی دکھتی تھی، حالانکہ وہ بہت زیادہ گوری نہیں تھی مگر اس کا چہرہ معصومیت سمیٹے ہوئے تھا۔ اس کی آنکھیں بڑی اور پلکیں گھنی اور نوکدار تھیں۔ اس کی ناک لمبی تھی اور اس کی ناک کی نوک پہ ذرا سا بائیں جانب ایک تل تھا جو بہت زیادہ نمایاں نہیں تھا مگر اتنا ضرور تھا کہ دیکھنے والے کو اپنی طرف نمایاں کر سکے، اور بالکل ویسا ہی ایک تل اس کی پیشانی پہ دائیں جانب تھا جہاں ابرو کی نوک تھی۔ اس کے اوپر اس کی شخصیت میں سب سے خوبصورت اس کے بال تھے جو بے حد گھنگریالے تھے، گھنے اور لمبے، جو اس وقت اس نے ہاف پن اپ کر کے اپنی باقی پشت پہ پھیلا رکھے تھے، اور ایک گھنگریالی لٹ رخسار پہ جھول رہی تھی۔ وہ اس وقت سکن کلر کے خوبصورت انگرکھے میں ملبوس تھی جو اس کی رنگت پہ بے حد اٹھ رہا تھا۔ زارون کی مسلسل خود پہ جمی نگاہیں اسے نروس کر گئی تھیں۔ اس نے بے ساختہ ہی گھبرا کر گھنگریالی لٹ کو کان کے پیچھے اٹسا تھا۔ کلائی میں پڑی چوڑیوں کا شور زارون کو چونکا گیا تھا۔ اس نے بے ساختہ ہی نگاہ چرا کر خود کو سرزنش کی تھی اور پلٹ کر پھر سے فون کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، مگر اس بار انداز بدلا ہوا تھا۔ چند سیکنڈز بعد ہی اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ یہ اتنا تیار ہو کر کہاں جا رہی ہو تم؟ کس کی شادی ہے؟ وہ اپنی خفت مٹانے کو ذرا سخت لہجے میں بولا تھا۔ وہ زونی میری دوست ہے نا سہرش، اس کی منگنی ہے، پلیز مجھے وہاں ڈراپ کر آؤ، ماموں گھر پہ نہیں ہے، امی نے کہا ہے کہ تمہارے ساتھ چلی جاؤں۔ اس نے تفصیل بتانے کے ساتھ ساتھ اس سے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ وہ اسے چھوڑ آئے۔ ٹھیک ہے میں ڈراپ کر دوں گا، ویسے بھی میں باہر ہی جا رہا ہوں، مگر پہلے منہ دھو کے آؤ۔ اتنا تیار ہو کر تم جا رہی ہو، کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے جانے کی۔ ایسے میں لے کر نہیں جاؤں گا۔ زارون نے رخ پھیر کر ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بالوں میں برش پھیرتے ہوئے اسے کہا تھا۔ کوئی اور اس روپ میں اسے دیکھے بھلا کب دل کو گوارا تھا۔ واٹ؟ میں نے پورے 2 گھنٹے لگا کر یہ تیاری کی ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ میں منہ دھو کے آؤں؟ کبھی نہیں، لے کر جانا ہے تو ایسے ہی لے کے جاؤ ورنہ میں راہم کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ وہ دھوس بھرے انداز میں بولی، لہجے میں ضد تھی کیونکہ یقین تھا کہ وہ اس کی بات مان لے گا۔ ایز یو وش، اگر امی اور پھپھو راہم کے ساتھ جانے کی اجازت دیں تو ضرور چلی جاؤ، ویسے بھی میں لیٹ ہو رہا ہوں، میرے دوست میرا انتظار کر رہے ہیں، چلتا ہوں۔ وہ خوشبوئیں بکھیرتا اپنا والیٹ اور موبائل اٹھا کر کمرے سے باہر چلا گیا تو وہ پاؤں پٹکتی اس کے پیچھے ہی چلی آئی تھی۔ مامی دیکھیں نا، یہ زونی مجھے سہرش کی طرف لے کر نہیں جا رہا ہے۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی اس نے لاؤنج میں مامی سے فوراً اس کی شکایت کی تھی۔ پلیز مامی اس کو کہیں نا، میں لیٹ ہو جاؤں گی۔ وہ فوراً ہی آنکھوں میں آنسو بھر لاتی تھی۔ ٹیبل سے گاڑی کی چابی اٹھاتے زارون نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ آنکھوں میں اشک لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ زارون کے لبوں کو مدھم مسکراہٹ نے چھوا تھا، دل فوراً ہی اس کی طرفداری پہ اتر آیا تھا۔ زونی لے جاؤ بیٹا، تمہارے بابا گھر پہ نہیں ہے ورنہ وہ لے جاتے، راہم کو نہیں بھیج سکتی ہوں، تمہاری پھپھو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لیے وہ بھی ساتھ نہیں جا رہی ہیں، تم چھوڑ آؤ گے تو تسلی رہے گی، جاؤ میرا بچہ چھوڑاؤ، شاباش۔ مامی نے اس کے التجائیہ انداز کو دیکھ کر زارون کو پچکارا تھا۔ وہ بے خبر تھی کہ زارون کیوں منع کر رہا ہے،
وہ سمجھی کہ اپنی کوئی مصروفیات ہیں اس لیے منع کر رہا ہے۔ آج ہی تو اپنے ٹیسٹ سے فری ہوا تھا اور صبح اس نے بتایا بھی تھا کہ شام میں اس کا اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی پلان ہے۔ اچھا امی، چھوڑ آتا ہوں، آ جاؤ زاریہ۔ اس نے امی کو اللہ حافظ کہہ کر گاڑی کی چابی اٹھائی اور باہر نکل آیا۔ ابھی ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کر بیٹھا ہی تھا کہ وہ بھی چلی آئی۔ زارون کی مزید خفگی کے خیال سے اس نے بجائے دوپٹے کے امی کی بڑی سی چادر لے رکھی تھی۔ زارون کو اچھا لگا تھا کہ زاریہ نے ایک طرح سے اس کا مان رکھا تھا، مگر اس نے ظاہر نہ ہونے دیا۔ سینڈش کا گھر ان کے گھر سے تقریباً 15 منٹ کے ڈرائیو پہ تھا اور یہ 15 منٹ خاموشی کی نظر ہوئے تھے۔ جب فری ہو جاؤ تو کال کر دینا، لینے آ جاؤں گا۔ زارون نے گاڑی روک کر سنجیدگی سے کہا تھا اور اس کے اترنے کا انتظار کرنے لگا، نگاہیں سامنے جما رکھی تھیں۔ اگر یہی پھولا ہوا منہ لے کر آنا ہے تو مت آنا، میں مامو جان کو کال کر لوں گی۔ وہ زارون کی خاموشی سے چڑ کر بولی تھی، بجائے اپنی غلطی مان کر سوری کرنے کے وہ الٹا اس پہ خفا ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، شوق سے کرنا، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہارا ڈرائیور بننے کا، اب اترو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اب کہ وہ بھی خفا ہوا تھا۔ زونی، اس کے الفاظ زاریہ کو ہرٹ کر گئے تھے۔ اس کی آنکھیں پھر سے پانیوں سے بھرنے لگی تھیں۔ کبھی کبھی اپنی غلطی مان لیتے ہیں زاریہ، تم جانتی ہو نا میں تمہارے بارے میں کتنا پوزیسو ہوں، مجھے نہیں اچھا لگتا۔ اب میں تمہیں کیسے سمجھاؤں زاریہ؟ تم جانتی ہو نا کہ تم جیسی تقریب میں جا رہی ہو وہ مخلوط محفل ہے اور وہاں کتنی نگاہیں تمہارے اس سجے سنورے روپ پہ اٹھیں گی۔ کیا ہر اٹھنے والی نگاہ کا انداز ایک ہی ہوگا؟ تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب زارون نے اسٹیئرنگ سے ہاتھ اٹھا کر اس کی طرف رخ موڑ لیا تھا۔ اس کا انداز سمجھانے والا تھا۔ میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا یار، ہر بات پہ آنکھوں میں پانی بھر لیتی ہو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بندہ آگے سے مزید کچھ اور کہہ بھی نہ سکے۔ زارون کا اشارہ اس کی جھیل سی آنکھوں میں ٹھہرے پانی کی طرف تھا۔ آئی ایم سوری زونی، مجھے واقعی تم سے اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ دراصل پہلے امی نے ڈانٹا، پھر تم نے، تو میں ذرا ہائپر ہو گئی تھی۔ اب کہ اس نے اپنی غلطی تسلیم کر کے اصل وجہ بتائی تھی۔ اچھا، تو ڈوز پہلے ہی مل چکی تھی، میں نے تو خامخواہ میں ہی ٹائم ضائع کیا۔ اب کہ زارون نے اپنی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی اور اس کے لبوں پہ کھلنے والی اس مسکراہٹ نے زاریہ کے دل کو ایک آسودہ سی خوشی دی تھی۔ یہ شاندار دل اور دلنشیں مسکراہٹ والا مرد اس کا نصیب بننے والا تھا۔ وہ یہ سوچ کر ہی خود کو خوش نصیب سمجھتی تھی۔ اگر میرا جائزہ مکمل ہو گیا ہو تو اب گاڑی سے اترو، کہیں تمہاری دوست تمہارے بغیر انگوٹھی نہ پہن لے، اور میرے دوست بھی میری جان کے در پہ ہوں گے۔ زارون نے اس کی نگاہوں کی چوری پکڑی تو وہ جھینک کر مسکرا دی تھی۔ اچھا جا رہی ہوں، کال کروں گی، آ جانا۔ وہ چادر سنبھال کر اترنے لگی۔ آ جاؤں گا یار، اچھا سنو، اس نے اترتی ہوئی زاریہ کو پکارا تھا۔ وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگی اور ابرو اچکا کر پوچھا کہ کیوں روکا؟ ویسے میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میری پاگل سی خپتی سی زاریہ کبھی اتنی خوبصورت بھی لگ سکتی ہے۔ آؤ تمہاری نظر اتار دوں، اور ہاں، یہ چڑیا کا گھونسلہ باندھ کر رکھا کرو۔ زارون کا اشارہ اس کے گنگریالے بالوں کی طرف تھا۔ زارون نے ذرا سا جھک کر اپنے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی پہ اس کی آنکھ سے ذرا سا کاجل لے کر اس کے کان کے پیچھے لگا دیا تھا۔ ذرا سا چھونے پہ کان کے پیچھے بمشکل ٹکی گنگریالی لٹ آگے کو جھول کر رخسار کو چھونے لگی تھی۔ یکدم ہی اس کا چہرہ بلش کر گیا تھا۔ اس کے سارے وجود میں اس لمحے دل دھڑکنے لگا ہو جیسے۔ زارون نے اس منظر کو بڑی دلچسپی سے دیکھا تھا۔ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ وہ گاڑی سے اتری تو زارون نے گنگناتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ زاریہ آپی، آپ کو مہندی لگانی آتی ہے نا؟ وہ کچن میں مامی کا ہاتھ بٹا رہی تھی، تبھی نگین ہاتھ میں کون مہندی پکڑے چلی آئی تھی۔ جب سے اس نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا وہ کافی زیادہ ذمہ دار ہو گئی تھی، یا پھر شاید امی کی ڈانٹ اثر کر گئی تھی۔ اب وہ اکثر ہی ان دونوں کی مدد کے لیے کچن میں آ جاتی تھی۔ ہاں آتی ہے نگین، کیوں؟ اس نے دم پہ رکھے چاولوں کے نیچے آنچ دھیمی کی تھی۔ آپ مجھے لگا دیں گی؟ میری دوست ہے نا رمشا، اس کی بہن نے اس کو بڑی پیاری مہندی لگائی تھی، وہ بہت پراؤڈ فیل کروا رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ کل میں بھی اپنی زاریہ آپی سے تم سے زیادہ پیاری مہندی لگوا کے آؤں گی، آپ مجھے لگا دیں گی نا؟ بہت پیاری والی مہندی، پلیز زاریہ آپی۔
نگین کے معصومیت بھرے انداز پہ اسے بے ساختہ ہی پیار آیا تھا۔ ہاں میری جان، بالکل لگا دوں گی، آپ یہاں بیٹھو، میں ذرا ہاتھ دھو لوں، پھر آپ کو مہندی لگاتی ہوں۔ اس نے نگین کے پھولے پھولے گالوں پہ پیار کر کے اسے وہیں کچن ٹیبل کے چیئر پہ بٹھایا تھا اور خود سنک میں ہاتھ دھونے چلی گئی تھی۔ ہاتھ دھو کر ٹاول سے خشک کر کے وہ خود بھی اس کے پاس ہی آ بیٹھی تھی اور اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہوئے اسے مہندی لگانے لگی تھی۔ پتہ نہیں اسے کیا شوق چڑھا تھا، ورنہ نگین ایسے سنگھار وغیرہ نہیں کیا کرتی تھی۔ عید وغیرہ جیسے موقعوں پہ بھی زاریہ خود ہی اسے اپنے ساتھ ساتھ لگا دیتی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ یہ بے موسم مہندی کیوں لگ رہی ہے؟ اس وقت زارون شاید سیدھا یونی سے آ رہا تھا۔ پیاس کی شدت نے ستایا تو وہ سیدھا کچن میں آ گیا، جہاں چاولوں کی خوشبو کے ساتھ ساتھ مہندی کی خوشبو بھی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ بس ویسے ہی نگین کا دل چاہ رہا تھا۔ زاریہ نے اس کے ننھے ہاتھ کو خوبصورت ڈیزائن سے سجاتے ہوئے کہا۔ زارون بھی پانی کی بوتل فریج سے نکال کر وہیں ایک چیئر کھینچ کر بیٹھا تھا اور خاموشی سے پانی پیتے ہوئے انہیں دیکھ رہا تھا۔ تھینک یو زاریہ آپی، بہت پیاری لگائی ہے آپ نے۔ نگین نے جب دونوں ہاتھ اپنے سجے ہوئے دیکھے تو اسے ڈیزائن بہت پسند آیا تھا۔ وہ خوشی سے اسے پیار کر کے باہر بھاگ گئی تھی۔ زاریہ نے مسکرا کر اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہاں بیٹھو تم۔ زارون نے اٹھتی ہوئی زاریہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس وہیں بٹھا دیا تھا اور مہندی کی کون اپنے ہاتھ میں پکڑ لی تھی۔ کیا ہوا؟ زاریہ نے واپس بیٹھتے ہوئے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ زارون نے خاموشی سے کون ہاتھ میں پکڑ کر اس کا ہاتھ اپنے سامنے سیدھا کر لیا تھا۔ زونی کیا کر رہے ہو؟ زاریہ نے اپنی شفاف ہتھیلی پہ ٹکی کون کی نوک کو دیکھا تھا، مگر زارون خاموشی سے اپنا کام کرتا رہا تھا۔ اس کی ڈرائنگ کی مہارت آج کام آ رہی تھی۔ اب زاریہ بھی اسے خاموشی سے دیکھنے لگی تھی۔ دیکھو اب کیسا لگ رہا ہے؟ چند منٹوں بعد زارون نے اس کا ہاتھ اس کے سامنے کیا تھا، جہاں ایک ہارٹ بنا تھا اور اس کے بیچ میں زاریہ اور زارون بہت صفائی اور مہارت سے لکھا تھا۔ اس لمحے زاریہ کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ محبت کی یہ کون سی ادا تھی، کون سا اسم تھا جو دن بدن لمحہ بلمحہ اسے جکڑ رہا تھا، اسیر کر رہا تھا؟ وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ بتاؤ نا کیسا لگ رہا ہے؟ زارون نے اس کا کوئی جواب نہ پا کر دوبارہ پوچھا تھا۔ وہ زارون جو تھوڑا ریزرو سا تھا، وہ اس طرح سے اپنی محبت کا اظہار کرے گا، زاریہ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ زارون کے جذبے اس سے بھی کہیں زیادہ اپنے اندر شدت رکھتے ہیں۔ جان جاتی تو خود پہ ناز کرتی۔ بہت اچھا، بہت خوبصورت، یہ نام، یہ وجود ایک دوسرے کے بنا بالکل ادھورے سے لگتے ہیں زونی۔ دیکھو تو ساتھ ہی کتنے حسین لگتے ہیں۔ ہتھیلی اپنے سامنے پھیلائے وہ دھڑکتے دل سے بولی تھی۔ اس لمحے اس کے روم روم سے دعا نکلی تھی کہ یا اللہ، یہ نام، یہ وجود، یہ دو دل ہمیشہ اسی طرح ساتھ رہیں۔ اس لمحے زارون نے ایک عجیب حرکت کی تھی۔ اس نے زاریہ کا مہندی سے سجا ہاتھ اپنے سامنے کر کے اپنی چوڑی ہتھیلی اس کے ہاتھ پہ رکھ دی تھی اور چند سیکنڈز بعد جب ہٹائی تو ویسا ہی ہاتھ اور وہ نام اس کی ہتھیلی پہ بھی سج چکے تھے۔ زاریہ کتنے ہی لمحے اس خوبصورت اظہار کو خاموشی سے محسوس کرتی رہی تھی۔ صرف تمہارے ہاتھ پہ تھے تو ادھورے سے لگ رہے تھے، اور اب دونوں کے ہاتھوں پہ سج کر مکمل لگ رہے ہیں میری جنگلی بلی۔ اس نے زاریہ کے سر پہ ہلکی سی چپت لگائی اور پانی کی بوتل اٹھا کر کچن سے باہر نکل گیا، جبکہ زاریہ کتنے ہی لمحے وہیں اس لمحے کی قید میں بیٹھی رہی تھی۔ اور یوں بھی محبت کے لمحوں کی قید تو بہت حسین ہوتی ہے۔ اس طوفانی رات کی صبح بے شک بے حد نکھری ہوئی اور صاف شفاف تھی، مگر میرب کے اندر ایک طوفان سا مچا تھا۔ امی اور بابا ناشتے کے فوراً بعد ہی اسے لینے آ گئے تھے۔ سب لوگ ان سے بہت اچھے سے ملے تھے۔ وہ دونوں نگین کی امی کے بہت شکر گزار ہو رہے تھے کہ ان کی وجہ سے وہ آرام سے وہاں رات رک گئے تھے، کہ میرب بالکل محفوظ ان کے گھر میں ہے۔ حیدر یونیورسٹی کے لیے نکل رہا تھا، انہیں دیکھ کر رک گیا تھا۔ میرب نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا۔ اس نے اس تمام عرصے میں ایک بار بھی نگاہ اٹھا کر میرب کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ گزری رات کا ایک شناسا احساس تک اس کی آنکھوں میں نہ تھا۔ اس کی آنکھوں کے کنارے ابھی بھی ہلکے سرخ تھے، وہ گویا ساری رات سو نہ سکا ہو۔ میرب نے بظاہر اس مغرور نظر آتے شخص کو اس لمحے بہت غور سے دیکھا تھا۔ کوئی انسان کیسے اتنا کمپوزڈ نظر آ سکتا ہے جبکہ اندر غم کے طوفان چھپے ہوں، جب پورا وجود، پوری ذات
محبت میں ماتم گناہ ہو، پورے وجود میں مکمل ہستی میں محشر برپا ہو۔ اور کیا کوئی بھی انسان اپنی محبت میں اس حد تک بھی جا سکتا ہے کہ اپنی دنیا تیاگ دے؟ کیا کسی سے اتنی سچائی کی امید رکھی جا سکتی تھی کہ وہ اپنی زندگی کے 8 سال، قیمتی 8 سال گنوا دے، اور وہ بھی سب کچھ جانتے بوجھتے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ بے معنی ہے، لا حاصل ہے؟ ایک ایسے انسان کی خاطر زندگی کی خوشیوں اور رعنائیوں سے منہ موڑنا جو شاید آپ کی لکیروں سے بھی مٹ چکا ہے، یا پھر وہ کبھی آپ کی لکیروں میں لکھا ہی نہیں گیا تھا، اس کا اور آپ کا ساتھ اتنا ہی تھا، تو لا حاصل کے پیچھے یوں بھاگنا کیا قسمت سے، تقدیر سے سرتابی نہیں؟ اس وقت میرب کے ذہن میں بیک وقت کئی سوچیں آ رہی تھیں، جانے کیوں اور کب اس کا دل زارون حیدر کے لیے دھڑکنے لگا تھا اور اسے خبر تک نہ ہوئی تھی۔ اور پھر جب دل کسی کے لیے دھڑکنے لگتا ہے تو بھلا کب گوارا کرتا ہے کہ کوئی اس کی طرف دیکھے بھی جو آپ کے دل کا مکین ہے، جبکہ یہاں تو زارون کا پورا وجود ہی کسی کی محبت کے ہجر میں ڈوبا تھا۔ میرب اس دن وہاں سے چلی تو آئی تھی، مگر اپنا دل وہیں اس سوگ میں ڈوبے شخص کی گلابی آنکھوں میں چھوڑ آئی تھی۔ اس کے قدموں کی دھول بن گیا تھا اس کا دل، اور برسوں سے محبت کی آگ میں جلتے زارون حیدر کی نگاہوں سے میرب کی آنکھوں میں بھڑکتی محبت کی چنگاری چھپی نہیں رہی تھی۔ یہ رنگ اس کے لیے جانا پہچانا تھا، وہ بھلا اس رنگ کو کیسے نہ پہچانتا؟ یہ رنگ تو اس کی پوری ذات پہ بہت گہرا چڑھا تھا، اتنا کہ اسے نیلو نیل کر گیا تھا، مگر اس بار اس نے اس رنگ سے نگاہ چرائی تھی، اس کے لیے ایک ہی عشق کافی تھا۔ So میرے عزیز listeners, that was the end of mega episode 1 of the novel اے عشق قضا نہ کرنا by شفق افتخار۔ I really do hope so کہ آپ کو یہ ناول پسند آیا ہے۔ And if you really like my efforts, then please encourage me by liking and subscribing to my channel, because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیک تمناؤں کے ساتھ، اللہ حافظ۔